गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ये सवाल हम सबको आसपास करना चाहिए, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं अपनी प्यारी टीम मेंबर सबीन से पूछता हूँ कैसी हैं आप? ठीक हूँ। That's nice. पूछना चाहिए ना आसपास, ये अच्छा होता है। जरा आसपास इंसान पूछता है, ख्याल रखता है, बड़ा अच्छा होता है। पर ये भी देखना चाहिए, अगर कोई कहते ठीक हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ठीक है। तो आपको ज्यादा पूछना चाहिए। ओके, लेट मी आस्क अगेन। हाँ, कैसे कैसे मैं पूछूं ठीक हो? नजर आते छींके मारती हुई कभी कभी आ रही होती है। पोलन सीजन है जी, पोलन सीजन है, कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना मतलब एक हिम्मत दी होती है कि डेली बेसिस पे। आज ये मेकअप रूम में बात कर रहे थे शुएब, हमारी टीम मेंबर्स हैं हमारी, तो मैंने उनको ये बात कही थी, मैंने कहा देखें जो उस तरफ लोग, हर किसी के अपने चैलेंजेस होते हैं नो मैटर व्हाट, बट जो उस तरफ लोग बैठे, अभी हमारी ऑडियंस, हमारी फैमिली, हमारी टीम मेंबर हमें देख रहे हैं, उनको मैंने कहा कि जो हमारी जॉब भी बड़ी चैलेंजिंग है, कि आप जो भी फील कर रहे हैं, आप जैसे भी हैं, यू हैव टू अपीयर ऑन स्क्रीन। सो ज़िंदगी में भी यही है कि आप जैसा मर्जी फील कर रहे हैं, कुछ भी, हाँ रेस्ट ज़रूरी है, अपने आप को वक्त देना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपने अपीयर होना है, यू हैव टू शो अप, एंड यही ज़िंदगी है। और इसके साथ ज़िंदगी आपके लिए नहीं रुकेगी, आपको ज़िंदगी के साथ चलना है, वो आप जैसे भी चलें, जैसा भी फील कर रहे हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको यू हैव टू शो अप। That's right. लेकिन इसी मामले में सभी मैंने दो डिफरेंट ओपिनियन को देखा है। हम काम के मुतालिक जब हम बात करते हैं, कुछ लोग जब हम मिलते हैं, हमसे बात करते हैं, हमारे काम से मुतालिक जानते हैं, वो फ़ौरन से कहते हैं बहुत मुश्किल काम है, लाइव जाना, बातें करना, बहुत से गेस्ट्स के इंटरव्यू करना, बहुत से मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करना, बहुत से लोगों को कैमरा फेयर होता है, उनको लगता है कि बहुत मुश्किल काम है ये, तो ज़ाहिर है वो इस बारे में बात करते हुए कहते हैं कि आप बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं। जबकि मेरा मोस्टली जवाब यही होता है कि व्हेन यू लव योर वर्क एंड व्हेन योर पैशन इज़ अ प्रोफेशन, तो फिर आपके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। एट द सेम टाइम अपने ही प्रोफेशन में जब मैं कुछ लोगों को कंप्लेन करते देखता हूँ ना कि ओहो हमारी इतनी लंबी शिफ्ट हो गई, हमें इतने घंटे काम करना पड़ा, या मैं इतने घंटे स्क्रीन पे हम अनइंटरप्टेड बैठे रहे, तो मैं कहता हूँ मतलब यू हैव चूज़ इट, आई एम बाय योरसेल्फ। अगर आपने कैमरे पे काम करना था, मैं स्पेशली जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ जो कि वर्किंग जर्नलिस्ट स्पेशली फील्ड के, क्योंकि चूज़ किया होता है उन्होंने और बड़े खुशी चूज़ किया होता है। तो समटाइम्स, नॉट एवरी डे, कभी ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं, कभी इंटरनेशनल इवेंट्स आ जाते हैं, कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपको ज़्यादा देर काम करना पड़ता है, एक्नॉलेजमेंट भी मिलती है, आप जो काम कर रहे होते हैं वो ज़रा अपने पैशन को सर्व कर रहे होते हैं, उसका फ़ायदा होता है। बट एक्नॉलेजमेंट इज़ नॉट एवरीथिंग ना, जो पता है, जो कंप्लेन का एक मामला होता है ना, I knew it that is coming from you. मैं क्यों ये बात करी, मैं इस वजह से ये बात करी हूँ कि देखें, आपको अगर इतनी सैलरी अगर मिल रही है, मैं क्योंकि जर्नलिस्ट के पर्सपेक्टिव से भी बात करी हूँ, क्योंकि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, बिकॉज हम सब एक तरह से कुलीग्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही। सो वो उनकी अगर बात करें तो ऑब्वियसली उनको उस तरह से पेज नहीं दी जा रही होती जो वो डिजर्व करते हैं। ठीक है, आपने, ठीक है, आपका पैशन है, आपने चूज़ किया, सब चीज़ें अपनी जगह पे, बट समटाइम्स आई जस्ट फील लाइक कि प्रोफेशनली एक्सप्लॉइट किया जा रहा होता है कि नहीं आपको ये शिफ्ट भी करनी है, आपको ऐसे भी करना है, आपको ये रिक्वायरमेंट। लेकिन जब आप अपने राइट्स की बात करते हैं कि मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, मुझे इतना काम करना पड़ा है, इतने आवर्स देने पड़ रहे हैं कि मैं उसके साथ कुछ और पार्ट टाइम भी नहीं कर पा रहा या कर पा रही, तो उसमें मुझे कम से कम कंपनसेट उतना किया जाए। ओके, सो वो कंपनसेशन भी उस लेवल पे नहीं की जा रही होती। और मैंने यही देखा है कि ऐसी बात नहीं है कि कुछ चैनल्स लॉस में होते हैं, इट्स जस्ट कि एक चीज़ बना दी गई है कि अच्छा इससे ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि बस रिपोर्टर है। अच्छा, नहीं, जो मेरा इसमें पॉइंट है ना, बात ठीक है आपकी, लेकिन मेरा इसमें पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल एक वर्किंग जर्नलिस्ट है, उसने रोज़ाना नहीं करना 12 घंटे काम, रोज़ाना एक ऐसा इवेंट नहीं आएगा कि उसने 12 घंटे काम करना होगा। हाँ, ये चैनल्स को भी समझना चाहिए, इदारों को भी समझना चाहिए कि नॉट एवरी डे इज़ मंडे। ये मुमकिन है कि एक रिपोर्टर एक पूरा दिन शायद कोई काम ना करे, बिकॉज कोई ख़बर ना हो, कोई ऐसा मामला ना हो, लेकिन शायद कोई दिन ऐसा आएगा जब उसे 24 आवर्स काम करना पड़ेगा एक ख़बर के पीछे, उसकी रिपोर्टिंग में, उस पर बात करते हुए। तो द ओनली पॉइंट इज़ कि वो जो हमने फिक्स कर दिया ना 8 आवर्स अ डे एवरी डे, जी आपने इतने बजे ऑफिस आना है, इतने बजे ऑफिस से जाना है, ये आपका इन टाइम है, ये आपका आउट टाइम है, स्पेशली वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए। फील्ड में तो वो एप्लीकेबल ही नहीं होता है। नहीं होता, बिकॉज़ ये समझने की जरूरत है, एवरी डे इज डिफरेंट। हाँ, हमारा कभी तो लंबी काम ही शिफ्ट बड़ा होगी, डिफरेंट कभी है। नहीं होगी। हाँ ना, मुझे वही पता है, हमारा काम ही डिफरेंट है। लाइक अगर हम आते हैं, हम यहाँ पे शो करते हैं, ये प्रोफेशन नहीं, इट्स अ लाइफस्टाइल। इट्स अ लाइफस्टाइल, ऑब्वियसली आपको उस हिसाब से एडजस्ट होना है। बट हाँ, बहुत सारे इवेंट्स हम भी छोड़ते हैं,
بہت ساری چیزیں ہم بہت ایک گیدرنگس ہوتی ہیں لائک جو ڈنرس ہوتے ہیں آئی آلویز اوائڈ کیونکہ ذرا صبح ارلی اٹھنا ہوتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے. ہوتا ہے 5 بجے آپ نے صبح اٹھنا ہے, 6 بجے یہاں پہ آپ کی کال ٹائم ہے. کاسٹ آف ڈوئنگ سم تھنگ. ایگزیکٹلی. سو میں ڈنرس میں اوائڈ کرتی ہوں, میں نہیں, بہت سارے ایونٹس ہیں جو میں نہیں اٹینڈ کرتی بیکاز صبح آنا ہے یہاں پہ اینڈ آپ کو انرجیٹک ہونا ہے, آپ اپنی جاب کے ساتھ آپ کو سنسیئر رہنا ہے. سادی سی بات ہے. یہ ضروری چیزیں کہ آپ نے اس لحاظ سے آپ سیکریفائسز تو کرتے ہیں نا. بالکل, نہ ڈنر پہ جاتے ہیں نہ ڈنر پہ بلاتے ہیں, اور کوئی اور جب بن بلائے تو پھر تو یہ ذرا واقعی مشکل کام ہے, بن بلائے وہ مشکل ہوتا ہے نا مینیج کرنا. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے آس پاس کے لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کافی حد تک, جو کہ ہم نے ادراک کرا دیا ان کو کہ نہیں, دس از سم تھنگ ڈیفیکلٹ اف اٹس اے ویک ڈے اور ایون سنڈے, بیکاز منڈے کو آپ نے آفس آنا ہوتا ہے. سو سنڈے سے لے کے تھرسڈے تک ڈنرز کا ذرا کام مشکل ہے. ایگزیکٹلی. بٹ اینی ہاؤ, جو آج ہم ابھی ڈسکشن کر رہے تھے کولیگس کے پرسپیکٹیو سے بھی اینڈ آل دیٹ, کافی سارے چینلز ہیں جو اچھا پہ بھی کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ سب نہیں کرتے یا ایسی کوئی بات ہے, بٹ میں صرف چند ان کی بات کر رہی ہوں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ جو محنت ہے نا اس لحاظ سے وہ کمپنسیشن ملنا بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, بیکاز جس طرح سے بات ہے کہ ہماری صرف جاب نہیں ہے, ہمارا لائف اسٹائل ہے یہ. ہاں, لیکن وہ جو کمپلین والی بات سبھی میں نے بات کی نا, جتنی میری آبزرویشن ہے کچھ لوگوں کے ساتھ کام کر کے نا, کام بھی کرنا ہے لیکن کمپلین بھی کرنی ہے, کام بھی کرنا ہے 12 گھنٹے, اسکرین پہ رہنا بھی ہے, نہیں کام ہم نہیں کرنا ہے, پھر کمپلین بھی کرنا ہے. میں نے وائی کہ وہ ٹاسک کسی اور, وہ اسائنمنٹ کسی اور کو نہ کرنے بھی نہیں دینی, کرنی بھی خود ہے لیکن کمپلین بھی کرنی ہے. پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. پھر آپ اس کو ذرا اپنے کام کو انجوائے کریں, سنسیئر لیں اپنے کام کے ساتھ. اینڈ اف یو تھنک کہ اچھا مجھے نہیں اس طرح سے کمپنسیٹ کیا جا رہا تو پلیز اتنے سارے آپشن سوئچ کر جائیں, ختم بات. یہ اسٹیپ لینے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. سادی بات نو بکواس, تھوڑا ہیوی ہو جائے گا. ہو گیا ہے. اچھا, یہ تو ہم ویسے آن اے لائٹر نوٹ بات کر رہے تھے نا. ایگزیکٹلی. اچھا, کل آپ ایک پروسیس کے لیے گئے تھے, وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. ہاں بالکل, ہم ابھی ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں نا, چیزیں آسان ہونی چاہیے, ڈیجیٹل ورلڈ ہے, چیزیں بہت اسموتھ ہونی چاہیے, پروسیسز بہت ایزی ہونے چاہیے, وہ چاہے پھر ایک کمپلینٹ ہی کیوں نہ ہو پولیس ڈپارٹمنٹ میں جا کے یا کسی اور جگہ پر جا کے. تو سم ہاؤ مجھے ایک کمپلین کرنی تھی, ریکوائرمنٹ تھی یونیورسٹی کی, بیکاز میری ٹرانسکرپٹ گم گئی تھی. سو اس کے لیے مجھے پولیس پہ جا کے گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کروانی تھی, اور مجھے ایفیڈیوٹ بھی چاہیے تھا, اور مجھے اخبار میں ایڈ بھی لگوانا تھا. سو مجھے اتنا اچھا لگا کہ چیزیں کتنی اسموتھ ہو گئی ہیں. آئی وینٹ ٹو پولیس اسٹیشن, اور وہاں پہ جو فرنٹ ڈیسک آفیسر تھے, کوئکلی ان جسٹ 5 منٹس, مطلب میں نے کوئی تعارف نہیں کرایا. اکثر لوگ سوچتے ہیں نا کہ اچھا نہیں آپ گئے ہوں گے تو جی کیونکہ آپ اینکر ہیں, تو کوئی تعارف نہیں کرایا, سیدھا گیا. میں نے کہا جی یہ معاملہ ہے. انہوں نے کہا کہ فائن. جس نے 5 منٹس انہوں نے مجھے وہ دے دیا. ایفیڈیوٹ کے لیے بھی ایسا ہوا, میں سمجھ رہا تھا کہ شاید میں کسی کو کال کروں گا, یار پلیز کروا دو تو ہو جائے گا کام, بٹ نہیں, معلوم ہوا کہ نہیں, آپ کو خود ہی کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اب تو آن لائن سسٹم ہے, آپ اس میں خود ہی کریں گے. او ٹی پی آپ کے رجسٹرڈ موبائل نمبر پر آ رہا ہوتا ہے, اسی کے تھرو آپ کا وہ جو نمبر ہے وہ ایشو ہو جاتا ہے اسٹیمپ پیپر کے لیے, اور پھر وہ پرنٹ ہو جاتا ہے, دیٹس اٹ. وہ بھی 5-7 منٹ میں آپ کا. لیکن سسٹم کتنا چینج ہو رہا ہے, دیر آئے درست ہے, ٹرانسپیرنٹ بھی ہو رہا ہے نا, ٹرانسپیرنٹ بھی ہو رہا ہے. اور بے شک یہ چیزیں ہم نے بہت دیر سے کرنا شروع کی ہیں, بٹ اب جب ہو رہی ہیں تو ان کو اپریشیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ کام ہو رہا ہے, چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ٹرانسپیرنسی بڑھ رہی ہے, سب سے بڑی بات. اور ایٹ دا سیم ٹائم پھر چیزوں کو اپریشیٹ بھی کریں, ان کو صرف کرٹیسائز نہ کریں سوشل میڈیا پہ جا کے, کی بورڈ وارریئرس نہ بنیں, تاکہ مزید جو ہے وہ بہتری کی طرف چیزیں ہماری جاتی دکھائی دیں. سادی سی بات ہے جی, جو آپ نے پہلے بھی بات کی نا کمپلین والی, اور ابھی بھی ہم یہ بات کریں, صرف اس لیے کریں کہ جو چیز آپ کو پسند نہیں آتی, جو چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی, آپ اس سے بہتر کرنے کی بس کوشش کریں. سادی سی بات ہے, نہیں پسند آپ کو کوئی جگہ تو بہتر بنائیں نا. پھر آپ کو ملک نہیں پسند, بہتر کریں. شہر نہیں پسند, بہتر کریں. گندگی نظر آتی ہے, صفائی کریں. جو چیز آپ کو صحیح نہیں لگتی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, انسٹیڈ آف جسٹ کمپلیننگ. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ بس اپنا کام نہیں کرنا, وہ یہ کام نہیں کر رہا, وہ یہ کام نہیں کر رہا, اور وہ یہ کام کیوں کر رہا ہے, اس پر سارا فوکس ہے. ہمیں کیا کرنا ہے, مجھے کیا کرنا ہے, اس پہ بات نہیں ہوتی. لیکن ابھی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بریک لینی تھی آپ نے, تو ہم ایک بریک لیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم ضرور سب کو بتاتے چلیں ایک اور امپورٹنٹ بات بھی ہے. ایگزیکٹلی, مارکہ حق اب سے کچھ دنوں کے بعد ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے. ایک اسپیشل ٹرانسمیشن ہوگی ہمارے اس پلیٹ فارم پہ, اس میں آپ بھی حصہ بن سکتے ہیں. آپ حصہ کیسے بن سکتے ہیں کہ آپ نے مارکہ حق کے حوالے سے جس بھی طریقے سے اپنے احساسات کو ایکسپریس کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. وہ آپ پوسٹرز کے تھرو کر سکتے ہیں, سانگز کے تھرو کر سکتے ہیں, پوئٹری کے تھرو کر سکتے ہیں, آرٹ ورک کے تھرو کر سکتے ہیں.
کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, اپنے اپنے انداز میں آپ خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں ان تمام ہیروز کو جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, انکلوڈنگ جو ہماری نیشن ہے, بیکاز ہم ایک قوم بن کے ہم سب متحد ہوئے تھے اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہم سب کھڑے ہوئے تھے ایک ساتھ. سو آپ سب پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر اس وقت اسکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے, اور ہمیں جلدی سے اپنا کانٹینٹ بھیجیں, لیکن پریسائز ہونا چاہیے, ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے. آپ کانٹینٹ تو کانٹینٹ ہوتا ہے, لیٹس سی کہ کس طرح سے کانٹینٹ ہم تک پہنچتا ہے, ہم آپ سے شیئر کریں گے ان دیٹ پرٹیکولر ٹرانسمیشن. اب ایک لیتے ہیں بریک, واپس آئیں گے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج اوپننگ میں بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی, وہ یہ کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو دکھائی دیتا ہے تو اس کو فکس کرنے کی کوشش کریں, اور ایک دوسرے سے یہ چیز ضرور پوچھیں کہ آپ کیسے ہیں, بیکاز یو نیور نو کہ کون کس سچویشن سے کس وقت گزر رہا ہے. مینٹل ہیلتھ کرائسس ہیں, بیکاز ہماری یوتھ کی اگر بات کریں تو کافی مینٹل ہیلتھ ایشوز سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ پیدا ہو گئے, میں نے یہ کہا کہ سامنے آنا شروع ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مینٹل ہیلتھ ایشوز پہلے بھی تھے لیکن اس پر بات نہیں ہوتی تھی, لیکن اب بات ہونا شروع ہو گیا ہے تو سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. ووکل ہو گئے ہیں, ہماری یوتھ سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہے, لکھتی ہے, کیمپینس رن ہو رہی ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ یوتھ پر کام کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی ذہنی صحت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, کس طریقے سے ان سے بات کی جا سکتی ہے, ان کو یہ ریئلائز کیے کروائے بغیر کہ وہ کسی علاج کے لیے آئے ہیں. بیکاز زیادہ تر چیزیں تبھی حل ہو جاتی ہیں جب ان کو سنا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ کسی سے اگر آپ اداس دیکھ رہے ہیں تو ڈائریکٹ اسے جا کے یہ مت پوچھیں کہ اداس کیوں ہو, اس سے بات کرنا شروع کریں. کانورسیشن جب بلڈ ہونا شروع ہوتی ہے, آپ اس کو ایک سیف اسپیس دینا شروع کرتے ہیں. سیف اسپیس ملتی ہے تو اگلا شخص کمفرٹیبل ہو کے خود آپ سے کافی ساری دل کی باتیں کہہ دیتا ہے, اور جب کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو کافی سارے مسائل تو وہیں حل ہو جاتے ہیں جہاں پہ دل کی بات ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے. کبھی کبھی صرف کوئی کہہ رہا ہو اور آپ سن لیں تب بھی خاصے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی صرف آپ کو ایک کان چاہیے ہوتا ہے جس کو آپ اپنی بات بلا جھجک سنا سکیں, شیئر کر سکیں, وینٹ آؤٹ کر سکیں. اور اف یو آر ہیونگ دیٹ اسپیسیفک گائے اراؤنڈ یو جس کے ساتھ آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں, کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا کہ وہ جج کرے گا یا کیا کہے گا یا کیا سوچے گا, تو آئی تھنک دس از اے بلیسنگ. یہ بڑا ضروری ہے کہ ایسا شخص آس پاس آپ کے ہو. اینی ویز, ایز وی ٹاکنگ اباؤٹ مینٹل ہیلتھ, کتنا ضروری ہے اس پر بات کرنا اور کتنا اچھا ہے کہ اس پہ کام ہو رہا ہے. ایک ایسی شخصیت نے جب میں جوائن کیا جو کہ اس پہ بہت اچھے انداز سے کام کر رہے ہیں, فوکسڈ آن یوتھ, کیسے ان کی ذہنی صحت پر کام کیا جا سکتا ہے اور کیسے وہ کام کر رہے ہیں. ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں اور اس ٹاپک پر مزید بات کرتے ہیں. قاسم اویس صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم شعیب صاحب, سبین کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. قاسم صاحب, یہ آئیڈیا کہ اچھا اسپیسیفکلی مینٹل ہیلتھ پہ اور ادارہ بنانا ہے اور کام کرنا ہے, ہاؤ ڈڈ دس پاپ اپ؟ شعیب, 3-4 سال پہلے سے میرا مینٹل ہیلتھ سے ڈائریکٹلی کوئی کنیکشن نہیں تھا. ٹھیک ہے. بٹ 3-4 سال پہلے ہم, چونکہ تھیٹر کے ساتھ میرا تعلق کافی اچھا چل رہا ہے, میڈیا کے ساتھ, تو ہم جس طرح کا تھیٹر ہم پرفارم کرتے تھے اس کو ہم اسپونٹینیوس تھیٹر کہتے ہیں, امپرووائزیشنل تھیٹر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں کوئی اسکرپٹ نہیں ہوتا اور جس میں کچھ اسکلز ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہی اسکل ڈیولپمنٹ جب ہم نے اپلائی کی پاکستان میں لوگوں کے ساتھ, تو جو اس پروسیس کے بعد ہم نے جب لوگوں کو انالائز کیا تو ہمیں نظر آیا کہ اس کے اندر ان کی اسٹریس, انگزائٹی, ڈپریشن کے لیول سگنیفیکنٹلی کم ہو رہے تھے. اوکے. تو ہم نے ایک ریسرچ شروع کی. میں ایک اکیڈمیشین بھی ہوں, سو آئی ٹیچ ایٹ اے فیو یونیورسٹیز. سو ہم نے یونیورسٹی آف منیسوٹا کے ساتھ ایک کولیبریشن کی. وہاں پہ ڈاکٹر جم رابنسن ہوتے ہیں, ہی از دا ہیڈ آف سائیکالوجی دیر, اور ان کے ساتھ مل کے ہم نے ایک کریکولم ڈیفائن کیا کہ اگر ہم ایک ایکسپیرینشیل لرننگ پروسیس کے تھرو ایک سیف اسپیس, جیسے سبین نے بھی مینشن کیا, اس میں اگر ہم لوگوں کو ایسے طریقے سے ایک سیف اسپیس کریٹ کر کے ان کو سائیکوسیمیٹیکلی, یعنی کہ دماغ اور جسم دونوں کو ایک ساتھ ایکٹیویٹ کر کے ان کو ایک مومنٹ کے نالج کے اندر لے کے آ کے ان کے دماغ کو ایسے ایکسپلور کیا جائے, ان کو ایسی سچویشنز دی جائیں جہاں پہ وہ ایسے طریقے سے سوچیں جیسے وہ ان کا دماغ نارملی نہیں سوچتا. سو وی فورس دم انٹو تھنکنگ ان ویز دیٹ دے نیور تھاٹ آف بیفور. اب اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایک تو یہ کہ چونکہ آپ نے ایک چیز کا پریشر آپ نے اسی وقت ایک کریٹو آؤٹ پٹ آپ نے بنانی ہے, تو آپ کا دماغ اپنے آپ کو کنزرو کرتا ہے, کلیکٹ کرتا ہے.
بہت عام فہم بات ہے کہ جتنا زیادہ آپ وقت گزاریں گے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوئے تو آپ اتنی ہی انگزائٹی اپنے پاس اٹریکٹ کریں گے. جتنا اپنے دن کا حصہ آپ لگائیں گے ماضی کے بارے میں سوچتے ہوئے, تھنکنگ, اس پہ کچھ کام نہیں کرے آپ, صرف پریشان ہو رہے ہیں اباؤٹ دا پاسٹ, تو وہ ڈپریشن کو انوائٹ کرتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں بائی کریٹنگ دیٹ سیف اسپیس, تو ہم یوتھ کو تو انگیج کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن ہم نے چھوٹے بچوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ, بزنس کے ساتھ, جہاں پہ اکراس آل ایجز ہم نے اس کو ہر جگہ پریکٹس کیا ہے اور اس کو ہمیں بہت زیادہ سکسیس ملی ہے لوگوں کے ڈپریشن اور انگزائٹی لیولس کو کم کرتے ہوئے, اور ان کے دماغ کے فوکس کو حال میں لے کے آنے کے لیے, ٹو برنگ دم انٹو دا پریزنٹ. اور پریزنٹ میں آنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے, وائی ڈو وی نیڈ ٹو برنگ اس انٹو دا پریزنٹ. ایک تو جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ ایکٹیو لسننگ, کہ جب میں آپ مجھ سے کچھ بات کر رہے ہیں, کیا میرا دماغ کمپلیٹلی آپ کی طرف فوکسڈ ہے کہ نہیں. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی بات ختم ہونے سے پہلے 4 جواب میرے دماغ میں آ چکے ہیں, شعیب نے آج یہ کہ 4 باتیں میں اس کو سناؤں گا. ہاں, بیکاز وی آر ٹرائنگ ٹو, ہم اپنی ججمنٹس اور بائسز کو یوز کر کے آٹو کمپلیٹ والا فنکشن ہمارا آن ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم اپنے دماغ کو ججمنٹس اور بائسز سے سائڈ پہ کر کے ہم اپنی کمپلیٹ اور ایبسولوٹ اٹینشن دیں گے اپنی انوائرمنٹ کو, اپنے آس پاس کے لوگوں کو, ان لوگوں سے جن سے ہم پیار کرتے ہیں, جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, جو آپ کے لیے اہم ہے, جو آپ کے لیے اہم ہے آپ کی زندگی میں, تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کی ایکسیپٹیبلٹی حالات کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ بہت بڑھ جاتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی انسرٹینٹیز ہمیں ایشوز کیوں ہم سوچتے ہیں, وائی ڈو وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دا فیوچر. ایک ہمارے کچھ ملک کے حالات ہیں, کچھ دنیا کے حالات ہیں جہاں پہ انسرٹینٹی از ناؤ اے فیکٹر. ہمارے پاس ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کل 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد کیا ہونا ہے, اور ہم ایک دن کا ایک کافی سگنیفیکنٹ حصہ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے لگاتے ہیں, ایکشن کرتے ہوئے نہیں, سوچتے ہوئے. اور پریشان ہونے سے تو آج تک مسئلہ کوئی حل ہوا نہیں, لیکن ہم بحیثیت قوم ہم پریشان ہوا کرتے ہیں کبھی کبھی. اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کا حال سے کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے. تو ہمارا جو پورا فوکس ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے فوکس کو آپ حال میں لے کے آتے ہیں تو آپ کی ریزیلینس بڑھتی ہے, کیونکہ آپ کو ایک سیف اسپیس ملتی ہے جہاں پہ آپ ایک نئی چیز ٹرائی کرتے ہیں, اس میں فیل کرتے ہیں, اور اس فیلئر کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, بیکاز دیٹ از ان دا مومنٹ اینڈ اینی تھنگ دیٹ از ہیپننگ ان دا مومنٹ از ورتھ سیلیبریٹنگ. تو ہم وہ اسٹگما جو ہے جہاں پہ آپ اگر کسی مینٹل ہیلتھ کے لیے ہیلپ کے لیے جا رہے ہیں, مینٹل ہیلتھ کے لیے, تو آپ کے یہ اوپر یہ پریشر ہوتا ہے, سوشل پریشرز ہوتے ہیں, ٹیبوز ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی ذہنی مسائل ہیں جس کے علاج کے لیے آپ جا رہے ہیں, اور اس کے بارے میں کچھ ایسے لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں جو کہ وچ آر ناٹ اپروپریٹ. ہم اس اسٹگما کو ڈی ایکٹیو, اس کو ڈیٹیچ کرتے ہیں اس کے ساتھ, مینٹل ہیلتھ کی تھیراپی کے ساتھ, یا ٹریٹمنٹ تو نہیں کہیں گے, لیکن مینٹل ہیلتھ کے ساتھ. سو اگر آپ ہمارے سیشنز دیکھیں یا ہماری ورک شاپس پہ آئیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ ہنس کھیل رہے ہیں, گپ شپ لگا رہے ہیں, لاٹس آف ایکٹیویٹی. طریقے سے ظاہر ہے آپ لوگ انگیج کرتے ہیں یوتھ کو, جس سے ہم ان کی تھیٹر کو ایز اے روٹ رکھتے ہیں اور اپلائیڈ امپرووائزیشن کے ساتھ اس کو بلینڈ کرتے ہیں. اچھا, ویسے آپ کے پاس قاسم صاحب جب یوتھ آتی ہے, کیا مسائل آپ کو زیادہ دکھتے ہیں, کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ کسی اسپیسیفک کیس کی میں بات نہیں کروں گی بیکاز اوبیسلی پرائیویسی ہوتی ہے, بٹ کیا آپ نے مسائل دیکھے ہیں؟ کیا زیادہ انٹرنیٹ کا استعمال اس میں ہے, کہ سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے, یا پیرنٹس کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ ٹائم نہ دینا, فیوچر کی کے مسائل, اس کی پریشانیاں, یا فائنینشیل اسٹریس, کیا مسائل ہیں یوتھ کے؟ سبین, ABC چیک, سارے ان سب کے آگے آپ ٹک لگائیے, یہ سارے مسائل ہیں, اور دیر آل پارٹ آف آر گریٹر ایکو سسٹم, آر سوشل اکنامک سسٹم, اور یہ اس کے پارٹ اینڈ پارسل ہیں. اب نوجوان کے پاس نالج بہت زیادہ ہے, لیکن وہ اوور ویلمنگ ہے بھی, اس کو پروسیس کیسے کرنا ہے, اس کو کہاں اپلائی کرنا ہے, یہ اس کو نہیں پتا. ہم فوکس کرتے ہیں, جو آپ نے یوتھ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے تھے, ہم یوتھ ڈیولپمنٹ کو ایکویٹ کرتے ہیں امپلائیبلٹی کے ساتھ, لیکن یہ بات ہم بھول جاتے ہیں کہ اگر ایک مکمل انسان صرف امپلائیبل ہونا کافی نہیں ہے, ڈگری ہونا کافی نہیں ہے. وہ ڈگری تو حاصل کر لیں گے, آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کے حساب سے لوگ ہوں گے جو کہ ہر سال ڈگری لے کے ہماری جاب مارکیٹ میں آ رہے ہیں, لیکن اس ڈگری کا استعمال کہاں پہ کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے, اس کو ایموشنل ریگولیشن کے اوپر کچھ آئیڈیا نہیں ہوگا کہ اس سے اپنے جو انسرٹینٹی کے, فیوچر کے فیئرس کے, پاسٹ کی ناکامیوں کے, ان سب کو اس نے کیسے پروسیس کرنا ہے, ایسی اسٹیج پہ لے کے آنا ہے کہ وہ ان ناکامیوں سے سیکھے, فیوچر کو پلان کرے اور آگے بڑھے. تو یہ کافی سارے جو آپ نے فیکٹرز بتائے, یہ سب کے سب, پیرنٹل نگلیکٹ بھی اس کا پارٹ ہے, اس میں سوشل میڈیا
الحمدللہ اتنا بڑا فیکٹر ہے اس کا. اینڈ اس پہ تو ہم کافی زیادہ کام کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈیٹیچ یور سیلف فرام یور سوشل میڈیا لیکن پروفائل. کیا کمپٹیشن والا ایلیمنٹ بھی ہے کہ وہ مجھ سے کمپلیکس کا شکار بھی ہو گئے کیونکہ سوشل میڈیا پہ وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں. میں اور شعیب اکثر اس بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یوتھ ہماری بڑی اپنے آپ کو ڈپرائیوڈ سمجھتی ہے بہت ساری چیزوں کی, اور وہ چیزیں جو کہ ریئل نہیں بھی ہوتی ہیں, کہ کسی کا لائف سٹائل ایسا ہے, ہم اپنی ریالٹی تو دکھا نہیں رہے ہوتے جو کہ نارمل ہے. ہم یہ دکھا رہے ہوتے ہیں یہ گاڑی آج مجھے میرے ابا نے دے دی, آج یہ ہو گیا, آج وہ ہو گیا, آج میں سینٹا مونیکا میں بیٹھا ہوا ہوں, آج میں انفینٹی پول کے اوپر ایسے چل کر رہا ہوں. تو یہ اس لحاظ سے کیا انفیریورٹی کمپلیکس کا بھی شکار ہے یوتھ؟ سبین انفیریورٹی کمپلیکس ہے, اس کے اندر ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہیں جو کہ آپ کو اپنے اندر پلیس کرتے ہو آپ, بیکاز ایک حد تک جب تک یہ سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا ہمارے ساتھ فرضی اگر آئی ایم اسٹڈنگ ان اے کلاس تو میرے آس پاس جو لوگ ہوں گے وہ میرے سوشل اکنامکس میں یا میری ڈیموگرافکلی میرے ساتھ الائن کریں گے. صحیح بات ہے. ہمارا جو میڈیا ہم کنزیوم کر رہے ہیں, جو انٹرٹینمنٹ ہم کنزیوم کر رہے ہیں, فکشن ہم کنزیوم کر رہے ہیں, وہ مور اور لیس ایک ہی ہوگی. تو ہمارے ٹاپکس آف کنورسیشن بھی کافی یونیفائنگ تھے. ایسے ہی اب سوشل میڈیا کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ ایک تو ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز بن گئی ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس کمپیئر کرنے کے لیے اب صرف ہمارے آس پاس کے لوگ نہیں ہیں, پوری کی پوری دنیا ہے, اور اس میں ہماری عمر کے لوگ بھی ہیں, ہمارے ساتھ کے لوگ بھی. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو کہاں پہ کیا چل رہا ہے, لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک مارکیٹنگ پروفائل آپ کی جاتی ہے. اٹس نیور دا ریئل کیس. لیکن the social media algorithms are created for you to spend as much time on social media as possible. بالکل ایسے ہی ہے. وہ آپ سے کتنا بہتر جانتے ہیں, آپ کی سوچ ہے. آپ نے کبھی ایم شور کہ آپ سب کے ساتھ ہوا ہوگا کہ آپ نے کوئی چیز سوچی اور اس کا تھوڑا بہت اس کا ایڈ آپ کے سامنے آ گیا, آپ نے سوچا کسی سے بات نہیں کی آپ نے, بٹ ان کے پاس جو ایواتار ہے, بیکاز دے آر ان اٹ ٹو میک منی, دا مور انگیجمنٹ دے گیٹ, جتنا آپ اس کو ٹائم دیں گے آپ کی انگیجمنٹ بڑھے گی, ان کی دے ول میک منی, اینڈ دیٹس ہاؤ دا بزنس از رننگ. سو اٹ از ٹرینڈ ٹو میکسیمائز یور واچ ٹائم. اور اس سے ہوتا کیا ہے, آپ اپنے آپ کو اپنے حال سے اور اپنے آس پاس کی ریسورسز سے دور دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ چونکہ حال میں نہیں ہوتے, یعنی کہ ان دا مومنٹ آپ پریزنٹ نہیں ہوتے, تو آپ کو آس پاس کی چیزیں جو آپ کے پاس پازیٹیوز ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ اگر میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میرے پاس اگر میں سوچنا چاہوں کہ آج یار آج ٹوڈیز ویڈنسڈے یا ٹیوزڈے, تو مجھے جمعے کو جا کے ایک بہت مشکل پریزنٹیشن دینی, تو میں سوچنا شروع کر دوں اس کے بارے میں. ہاں, جب میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں گا تو مجھے یہ نظر نہیں آئے گا کہ یار میرے اس وقت میں سبین اور شعیب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں, آئی ہیو اے روف اوور مائی ہیڈ, پی ٹی وی کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ماشاء اللہ اٹس اے لیگیسی انسٹیٹیوشن, سو مینی ونڈرفل پیپل اراؤنڈ می, اتنا خوبصورت سیٹ ہے, اتنے اچھی آپ نے لائٹس لگائی ہوئی ہیں, اتنے خوبصورت پینٹس کیے ہوئے ہیں. اب میں چاہوں تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں ٹو گیٹ می ٹو اے اسٹیٹ آف کنٹینٹمنٹ اینڈ گریٹیٹیوڈ. ہیپینس ہر وقت نہیں ہو سکتی, یو کی ناٹ بی ہیپی آل دا ٹائم. اگر آپ ہیپی ہوں گے تو یو ول آلویز کم بیک ٹو اے اسٹیٹ آف نیوٹرلٹی. اگر آپ ڈپریس ہوں گے تب بھی آپ کو نیوٹرلٹی پہ واپس آنا ہے, تب آپ ایک بیلنس لائف اسٹائل جی سکیں گے. لیکن گائز مسئلہ یہ ہے کہ بیکاز آف دس انسرٹنٹی ہمارا دماغ ایک کانسٹنٹ فائٹ اینڈ فلائٹ اسٹیٹ میں رہتا ہے, اینگزائٹی کی اسٹیٹ میں, بیکاز فیوچر کے بارے میں انسرٹنٹی, دیر از پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے, ہمارے پاس اکنامک انسرٹنٹی ہے, امپلائمنٹ کی انسرٹنٹی ہے, ایجوکیشن کی انسرٹنٹی ہے. سو دیر آر انسرٹنٹیز اراؤنڈ اس, بٹ ویئر از یور فوکس؟ از اٹ فوکسڈ آن دا ورک ایٹ ہینڈ جو اس وقت آپ کام کر رہے ہیں؟ ابھی آپ بات کر رہے تھے, میں سن رہا تھا کہ آپ کو جرنلسٹ کی زندگی کافی ٹف ہوتی ہے, تو جب آپ اپنی رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, when you're doing your report آج, تو اس وقت آپ کا کمپلیٹ فوکس اس ٹاسک کے اندر ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اس وقت آپ کو یہ نہیں فکر ہوتی کہ مجھے ڈنر پہ کس نے بلایا ہے, یا صبح مطلب آنٹی کو کہنا ہے کہ نہیں میں شادی پہ نہیں آ سکتی. اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ آپ کو اس وقت آپ کے فوکس سے نکل جاتے ہیں, بیکاز دا کیمرا پلز یور فوکس اینڈ یو ہیو ٹو بی ایبسلیوٹلی آن پوائنٹ, جیسا کہ یو ڈو اے ونڈرفل جاب. سو یہ چیز ہم اپنی زندگی میں کیوں نہیں اپلائی کر سکتے؟ ہم اپنے سیشنز اور ورکشاپس کے تھرو یہی چیز پریکٹیکلی بزنسز میں, یوتھ کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, انڈر پریولیج لوگوں کے ساتھ, وہ لوگ جن کے پاس مینٹل ہیلتھ کے پاس ڈائریکٹ ایکسیس کا طریقہ نہیں ہے, یا مے بی دے کی ناٹ افورڈ اٹ, ان کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو آور بیسٹ ان ویز وی کین. کیا آج کا نوجوان آئیڈینٹی کرائسس کا بھی شکار ہے اور اس کی وجہ سے بھی وہ خاصے مسائل سے دوچار ہے؟ شعیب, آئیڈینٹی کرائسس تو ہماری سوشل فیبرک کا ایک حصہ ہے.
اور اس کے بہت زیادہ فیکٹرز ہیں. lot of them are rooted in history, a lot of them are rooted in the past development of about 10 years جس کے اندر سوشل میڈیا سرچ سے ڈیولپ ہوا ہے. آئیڈینٹی کرائسس بھی ہے شعیب, اور سوشل فلوئڈٹی بھی ایک چیز ہے جہاں پہ کریئرز فلوئڈ ہیں, جہاں پہ اپرچونیٹیز فلوئڈ ہیں, جہاں پہ آپ کے سوشل کانسٹرکٹس بھی فلوئڈ ہو چکے ہیں. اب یہ فلوئڈٹی کے ساتھ چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ یو ہیو اپنے دماغ کو اتنا فلیکسیبل, جس کو نیورو پلاسٹیسٹی جس کو بولتے ہیں, کہ جب میں فورس کرتا ہوں آپ کو کہ آپ کے دماغ کے اندر سوچنے کے نئے پیتھ ویز جنریٹ ہوں, ہمارے پیٹرنس ٹوٹیں, جو جس طریقے سے ہم نارملی سوچتے رہتے ہیں, ریجیڈیٹی ختم ہو کسی کام کو. ایگزیکٹلی. تو ہم اپنی اس کام کے تھرو یوزنگ اپلائڈ امپرووائزیشن ہم لوگوں کی ایکسیپٹنس اور ایکسپینشن پہ کام کرتے ہیں. تو ان کی ایکسیپٹیبلٹی ٹورڈز نیو آئیڈیاز, ٹورڈز نیو کانسیپٹس, ٹورڈز دا چینجنگ سچویشن, ٹورڈز چینجنگ لینگویج. آج کل کی لینگویج آپ سنیں جو جین زی اور جین الفا کی ہوتی ہے, نہیں سمجھ آتی ہے. دے یوز سچ ایکرونمز لائک NGL, میں آپ سے بتا رہا ہوں. سو سین یہ ہے کہ دی آئیڈیا از ٹو میک دیٹ ایکسپینشن روم ان دم, کہ ان کو اتنا اڈیپٹیبل بنائے کہ کوئی بھی سچویشن چینج ہو اس کے ساتھ وہ کوئکلی اڈیپٹ کریں. یہ بڑا ضروری ہے. سو یو ورک نیشن وائڈ. جی کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں کوئی آپ کے ساتھ ورک شاپس کے لیے, آپ فار دیٹ میٹر جس طرح کہ آپ نے تھیٹر کی بات کی ہے, سب کیسے کنیکٹ ہو سکتے ہیں؟ ان سب کے نیچے نالج بیس تو ایک ہی ہے. آئی ہیو ہمارا جو TEDx mental health services is my company in which we go and work with businesses. CNC Theatre آپ کو انسٹاگرام پہ مل جائے گا. پلیز جوائن آر پیج, اور آپ کو وہاں پہ کافی ساری ایکٹیویٹیز کی آپ کو ویڈیوز اور سیمپلز بھی ملیں گے, جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ ہم کام کیا کرتے ہیں, تاکہ آپ اس کے ساتھ جڑنے سے پہلے ذرا سمجھ تو لیں کہ کام ہو کیا رہا ہے, انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے. یہ گارنٹی ہے کہ جو بھی ہم کریں گے آپ کو مزہ بہت آئے گا. یو ہیو اے گریٹ ٹائم ڈوئنگ اٹ. I think that's wonderful. The time should be great actually. Qasim, thank you very much. ساتھ موجود تھے آپ. Thank you so much. Likewise. ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج پروگرام کے آغاز میں بھی آپ الرجی کی بات کریں تھی. ویسے الرجی سیزن تو ہے, ابھی آنکھوں کی الرجی کی بات کریں گے, ہے نا. الرجی ہوتی ہے لیکن ہوتا نا, لوگ اب اٹھے چل رہے ہوتے, نہیں اٹھے سو کے بھی اٹھتے تھے, کہتے جی آنکھوں میں ہلکا ہلکا یہاں پہ کچھ جمع ہوا ہوتا ہے, آنکھوں سے پانی آ رہا ہوتا ہے. وہ تو خیر موبائل کے بھی بڑے اس استعمال سے, تم تو وہ والی امی ہو جو ہر مسئلے کے اینڈ پہ کہتی ہے یہ موبائل کا مسئلہ ہے سارا. اچھا ویسے اب آہستہ آہستہ نا, مطلب آپ دیکھیں ہم سب کہیں نہ کہیں اپنے پیرنٹس کی طرح بنتے جا رہے ہیں نا. کیونکہ ہوتا ہے نا, اکثر مجھے نہیں پہلے پرواہ ہوتی تھی کہ لائٹس آف ہیں آن ہے کچھ نا, تو اب میں میک شیور کرتی ہوں, چاہے پنکھا کیوں ایکسٹرا چل رہا ہے, جب پنکھا بند کرتی ہوں تو ایک دم مجھے کلک کرتے کہ اوہ یہ تو میرے ابا کہتے تھے. سو ٹرو. جو وہ ساری چیزیں نا, وہ ساری کیریکٹرسٹکس آ جاتی ہیں. ہاں میرے گھر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ہاں بچے اگر ایک روم سے نکل جائیں, میں فوراً سے جا کے وہاں پہ لائٹ آف, پنکھا. مجھے ایک دم یاد آتا ہے کہ ہمارے بچپن میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا, ابا جی کرتے تھے. ہاں پنکھا بند کر. اب احساس ہوتا ہے نا کہ وہ بھی ٹھیک کرتے تھے. چھینک آئی ہے نا, اور فون یوز کرو. لیکن یہ جو بات ہم الرجی کریں, چونکہ ظاہر ہے ڈفرینٹ ٹائپس آف الرجیز وہ لوگوں کو ہوتی ہیں, لیکن ابھی ہمیں اس سیگمنٹ میں بات کرنی ہے آنکھوں کی الرجیز سے متعلق. یوں تو نارملی ہم سب پنک آئی سے متعلق بہت بات کر رہے ہوتے ہیں جب اس کے بہت سے کیسز سامنے آتے ہیں, بٹ ابھی ہمیں بات کرنی ہے کہ اور کون کون سی الرجیز ہیں آنکھوں کی. آنکھوں کی صحت کتنی ضروری ہے, ان کی حفاظت کتنی ضروری ہے, اور اگر کوئی ایشو ہو تو اس کو آپ نے لیٹ گو نہیں کرنا ہوتا, آپ نے اس کو واقعی ذرا سیریس لینا ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے بہت سینسیٹیو پارٹ آف اے باڈی ہے. ویسے تو ایوری آرگن از ویری سینسیٹیو, بٹ آئی فار شیور بہت زیادہ سینسیٹیو ہے, سو بڑا خیال رکھنا. ایٹ دا سیم ٹائم بہت سے لوگ جو کہ ایستھیٹکس کے چکر میں, یا فار دیٹ میٹر پارٹی ویئر کے چکر میں وہ لینس پہنتے ہیں, اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ لینس کی وجہ سے بھی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں. ہم پراپرلی اس کو استعمال کرتے ہوئے خیال ہی نہیں رکھ رہے ہوتے کہ اچھا اس کی اپنی کیا کیئر ہے. سم ٹائمز ہم یہ بھی دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کو غلطی کرتے ہیں کہ لینس کا جو پانی ہوتا ہے وہی آنکھوں میں ڈائریکٹ ڈال رہے ہوتے ہیں. کافی سارے لوگوں کو میں نے دیکھا, میں نے بھی یہ پریکٹس, مجھے بھی کسی نے او پتہ نہیں کس بیوقوف کی, میں نے بیوقوف اس وقت شاید, لیکن میں نے بھی یہ بیوقوفی کی تھی, بٹ دین آئی ریئلائزڈ کہ یہ بہت ڈینجرس ہے, میں نے چھوڑ دیا. خیر میں نے ایک ہفتہ ہی کیا تھا, دین مجھے سمجھ آ گئی تھی, دین میں نے اس کو چھوڑ دیا. میں نے تو لینس پہننے چھوڑ دیے. لینس میری آنکھ کے اندر, اف یو ریمبر,
گم ہی گیا تھا, لینس ٹوٹ گیا میری آنکھ کے اندر, وہ اوپر جا کے گم گیا, وہ چپک گیا, اور میں اتنی پریشان کہ اس کے بعد لائک ود ان 10 منٹس لائیو شو تھا, اور میں ہاسپٹل بھاگنے کی صرف سوچ رہی تھی کیونکہ چبھن, اور وہ بس گم گیا تھا اوپر کہیں. اور پتہ نہیں کوئی نیکی کہتے ہیں نا کبھی کبھی کام آتی ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہو جاتا ہے, تو وہ خیر میں نے اچھا وہ اس کو کیا اوپر والی سائڈ پہ ایسے مساج, تو وہ نکل گیا خود بخود. بٹ دیٹ واز ویری ڈینجرس. وہ دن تھا, آج کا دن تھا. کلرڈ لینسز ہوں, نظر کے ہوں, میں کبھی یوز نہیں کرتی گلاسز پہنے, کیونکہ دیکھیں آپ کی نظر ہے تو سب ہے. بے شک ایسی یہ آنکھیں ہیں جس سے آپ سب دیکھ رہے ہیں. بے شک ہے. تو اس پر آج میں مزید بات بھی کرنے, آنکھوں کی صحت اور حفاظت سے متعلق, اور کون کون سی الرجیز ہیں اور کیا کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر محمد جنید نے ہمیں جوائن کیا, پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں, ریسرچر ہیں, انٹرنیشنل جرنلز کے ریویور ہیں. لیٹس ویلکم ہم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. بہت شکریہ سر آپ کے آنے کے لیے. اس وقت کون کون سی آنکھوں کی الرجیز ہیں جو کہ رپورٹ ہو رہی ہیں؟ ایکچولی جو الرجی ہے اسپیشلی ان دنوں میں خاص کر بچوں میں بہت زیادہ رپورٹ ہو رہی ہے. اور الرجی کو نارملی دیکھیں کہ ایک موسمی مسئلہ اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ جی یہ ایک موسم کی تبدیلی کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے وہ ہو رہا ہے نا, لیکن یہ چیز اب اس سے آگے بڑھ چکی ہے. یعنی یہ ایک بہت بڑا پبلک ہیلتھ کنسرن ایک بن چکا ہے. تو ریسنٹلی ابھی ایک کراچی میں ایک آرگنائزیشن نے اسٹڈی کیا اسکول کے مختلف بچوں پہ, اور بہت حیرت کن کو طور پہ جو بچے انہوں نے اسٹڈی کیے اس میں کوئی 19% سے ابو جو بچے ہیں ان میں الرجی کے کیسز وہ رپورٹ ہوئی ہیں وہاں. اچھا, اور وہ کون کون سی الرجیز تھیں؟ اس میں چونکہ اس میں الرجی کی بڑی کافی ساری ٹائپس ہیں, بہت ورائٹی ہے, لیکن اس میں جو ورنل الرجک کنجکٹیوائٹس ہے یہ بڑا کامن ہے خاص کر بچوں میں, اور یہی زیادہ خطرناک ہے. کیا علامات ہوتی ہیں اس کی؟ علامات تقریباً زیادہ تر جو الرجیز ہیں علامات تقریباً سب کی ایک ہی ہوتی ہیں. مثلا اس میں خارش ہوتی ہے, یہ تو پہلی علامت ہے کسی بھی الرجی کی. اس میں پانی آتا ہے, آنکھ سرخ ہوتی ہے. اس کے علاوہ روشنی سے بہت زیادہ الرجی میں یہ بہت کامن ہے کہ آپ کو جو روشنی ہے اس سے بہت زیادہ اریٹیشن فیل ہوتی ہے. تو یہ اس کی ایک کامن. اس کے علاوہ اگر سیویئر ہے, فار ایگزامپل اگر کوئی اسٹکی ڈسچارج آ رہا ہے تو یہ علامت زیادہ خطرناک سمجھی جا رہی ہے. تو یہ وہ علامات ہے جس کو اگر وہ ظاہر ہوں تو پھر اس کو ایک عام موسمی بیماری نہیں سمجھنا چاہیے, اس کی ایک اسپیسیفک ٹریٹمنٹ لینی چاہیے. اچھا, آنکھوں کا ریڈ ہونا ہوتا ہے نا, اکثر ریڈنس ہو جاتی ہے, خیر کچھ ٹائم کے بعد وہ خود ٹھیک بھی ہو جاتی ہے, اس میں کوئی ایسی جلن یا کچھ نہیں, لیکن کوئی اگلا بندہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھیں ریڈ ہو رہی ہیں, اس کی کیا وجوہات؟ اصل میں یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جی ہر جو ریڈ آئی ہے وہ انفیکشن نہیں ہوتی, اور ہر خارش معمولی نہیں ہوتی. تو یہ ایک میں کامن تو یہ ہے کہ ریڈنس کی کئی ریزن ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں اگر ٹائرنس ہے, آپ نے آرام نہیں کیا, رات کو اسی طرح سو گئیں اور صبح آپ اٹھیں تو وہ ٹائرنس کی وجہ سے وہاں اس کی وجہ سے بھی ایک ریڈنس ہو سکتی ہے. تھکاوٹ سے آنکھیں لال ہو جاتی ہیں. بالکل, ایک کامن ہے, پورا ہونا آنکھیں لال ہو سکتی ہیں. بالکل. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ الرجی کی وجہ سے ہو یا انفیکشن ہو, لیکن اگر آپ کی ویژن بھی امپیکٹ ہو رہی ہے یا اپنے آنکھ کو آپ اگر بہت زیادہ رب کر رہے ہیں, اور یا فار ایگزامپل آپ سے ریڈنگ بھی نہیں ہو رہی اور دھندلاپن آنکھوں کے آگے آ رہا ہے, تو یہ وہ علامات ہیں کہ پھر اس کو عام نہیں سمجھنا چاہیے. تو والدین یہ کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے اگر بچہ آنکھوں میں خارش کر رہا ہے یا کوئی شکایت کر رہا ہے یا بار بار آنکھیں جھپک رہا ہے, تو یہ کوئی پراپرلی ایک الرجی ہو سکتی ہے جو کہ ٹریٹمنٹ مانگ رہی ہے؟ بالکل, ایکچولی یہ کہ یہ ایک جو کامن سائن ہے الرجی کا وہ تو یہی ہے کہ آنکھ جو بچے ہیں آنکھ ملتے ہیں بار بار. تو لیکن اگر آنکھیں بھی بار بار مل رہے ہیں اور آپ جس طرح ایک نارمل ٹریٹمنٹ ہے الرجی کی, کوئی ڈراپس وغیرہ کسی ڈاکٹر کی ایڈوائس پہ یوز کر لیتے ہیں, لیکن اس کا ایپیسوڈ جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے, یعنی وہ الرجی دوبارہ ہو رہی ہے. آپ کی آنکھ میں وہی جو علامات ہیں, خارش ہے, پانی آنا ہے, اس کے علاوہ جو اسٹکی ڈسچارج ہے یعنی گاڑھا پن جو ہوتا ہے, جو گاڑھا پانی آتا ہے, وہ اگر بار بار آ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک عام الرجی نہیں ہے, وہ ایک خاص بیماری ہوتی ہے جس کو ورنل الرجک کنجکٹیوائٹس کہتے ہیں. اٹ مین کہ وہ ایک بچے کی آنکھ میں ڈیولپ ہو چکا ہے, اور اس کو اس وقت اس کی ٹریٹمنٹ بڑی ضروری ہے. اگر اس کی ٹریٹمنٹ آپ نہ کریں, یہ جب آپ آنکھیں بار بار ملتے ہیں تو رب کرنے سے جو آپ کی جو کارنیا ہے اس کی ہیلتھ بہت زیادہ امپیکٹ ہوتی ہے. یعنی کارنیا آپ کا ڈی شیپ ہو سکتا ہے, وہ ایک کونیکل شیپ بھی اس کی بن سکتی ہے, اور ان فیوچر ایک بڑی ایک خطرناک ڈیزیز ہے جو ایک بہت بڑا رسک ہے آنکھوں کے لیے, جس کو کیراٹوکونس کہتے ہیں, اور یہ بچوں میں بہت عام ہے. ہم ایک
سوشلی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک سوشل آرگنائزیشن چلا رہا ہوں. جی جی تو اس میں ہم بہت سارے اسکول کے بچوں کی فری اسکریننگ ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو بڑی ایک حیرت کی بات ہوتی ہے. میں ایک عام اسکولس کی نہیں بات کر رہا ہوں جو ریموٹ ایریاز میں یا ولیجز میں. میں آپ کو ایک یعنی جو سٹیز ہیں جو آلریڈی جہاں پہ جس کے والدین بھی اویئرڈ ہیں, اچھے اسکولوں کی بات کر رہا ہوں, وہاں پہ جب ہماری ٹیمز جاتی ہے اور ہم جب اسکریننگ کرتے ہیں تو بہت سرپرائزنگلی بعض اوقات ہمیں 100 بچوں میں 4-5 بچوں میں بھی یہ کیراٹوکونس کا مسئلہ نکل آتا ہے. جبکہ ان بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, پیرنٹس کو پتہ ہی نہ بچوں کو پتہ ہے نہ پیرنٹس کو پتہ ہے. وہ کہتے ہیں جی بس بچہ آنکھ مل رہا ہے اور بس ایک نارمل چیز اس کو سمجھ رہے ہیں. تو ان کو یہ نہیں پتہ کہ کیا کمپلیکیشنز آنکھ میں ڈیولپ ہو چکی ہے اور اس کی آنکھ کس حد تک جو ہے خطرے میں جا چکی ہے. تو یہ چیزیں یہ ہے کہ لانگ ٹرم جو ہے یہ آپ کی بینائی متاثر کر سکتی ہے, ٹوٹلی ایون پرماننٹ لاس آف ویژن ہو سکتا ہے. یعنی مستقل یہ جو آپ نے سنا ہوگا آنکھ کی تبدیلی, یہ بیسیکلی آنکھ تو چینج نہیں ہوتی. یہ اکثر مسکنسیپشن لوگوں میں ہے کہ جی یہ چلو اگر نظر چلی گئی تو آنکھ تبدیل کر لو. وہ ہوتا ہے کورنیا, آپ کی جو گرافٹنگ ہے کورنیا کی ہوتی ہے. تو یہ وہ سٹیج ہوتی ہے کہ اکثر وہ یہ بیماری ہوتی ہے کہ یہ لیٹرون یعنی آگے چل کر یعنی ایئرز آفٹر تو یہ ایک کیراٹوکونس ڈیولپ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو کورنیا پرمنیٹلی ڈیمیج ہو جاتا ہے اور پھر وہ یوز کے قابل نہیں رہتا. جب یوز کے قابل نہیں رہتا تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو ریموو کر کے تو نیا کورنیا لگانا پڑتا ہے, جو اکثر ہمیں سری لنکا سے یا یو ایس سے لوگ ڈونیٹ کر کے بھجوا رہے ہوتے ہیں. اچھا, جو نارمل الرجیز ہوتی ہیں یہ تو ایک آپ نے بڑا سویئر کیس بتایا اور اوبیسلی اس کی اویئرنیس بھی بہت امپورٹنٹ ہے, بٹ نارملی جو الرجیز ہوتی ہیں اس کے لیے سیلف میڈیکیشن بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. خود سے کوئی قطرے لائے آنکھوں میں ڈال دیے, یا بس صرف ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں یہی کافی ہوتی ہیں؟ نہیں, اصل میں دیکھیں سیلف میڈیکیشن اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ زیادہ تر الرجی میں ریلیف آپ کو ملتا ہے جب لوگ اسٹیرائڈ یوز کرتے ہیں تو اس میں بہت کوئکلی, کیونکہ الرجی کی وجہ سے جب آپ آنکھیں رب کرتے ہیں تو اس میں انفلیمیشن, آنکھ کی جو سطح ہے اس پہ انفلیمیشن پیدا ہو جاتی ہے اور اس انفلیمیشن کی وجہ سے پھر آپ کو اریٹیشن فیل ہوتی ہے اور پھر آپ آنکھوں کو بار بار رب کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے کیمیکلز ہیں جو ٹریگرز ہوتے ہیں وہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے یہ کہ جب اسٹیرائڈ ڈراپس ایک دم یوز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے انفلیمیشن تو چلی جاتی ہے, وقتی طور پہ ریلیف مل جاتا ہے, لیکن اس پیشنٹ کو, اس پیرنٹ کو یا اس بندے کو یہ نہیں پتہ کہ پرمنیٹلی اس کی آنکھ میں کیا چیز وہ کھو چکا ہے. کیونکہ اسٹیرائڈس کو بار بار یوز کرنے کی وجہ سے اس کا گلوکوما, جو کالا پانی جس کو کہتے ہیں, اور یہ تو ابھی دیکھیں نا کہ آپ کو ایک کنجکٹائیوا پہ ایک ایشو ہے کہ وہاں پہ آپ کی انفلیمیشن ہے اور وہاں پہ ایک اسپیسیفک کنڈیشن ہے جس کو ایزیلی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ کی آنکھ گلوکوما کی طرف سے اسٹیرائڈ کے ایکسیسو یوز کی وجہ سے چلی جاتی ہے, ریلیف آپ کو ڈیفینیٹلی اس میں ملتا ہے, لیکن کوئی بھی میڈیسن جو ہے وداؤٹ پراپر جو آئی اسپیشلسٹ ہے اس کی سپرویژن کے بغیر اور اس کی ایڈوائس کے بغیر نہیں لینا چاہیے, کیونکہ اس میں بہت ساری اینٹی الرجک ڈراپس ہوتی ہیں جو بعض لوگوں میں سیف ہوتی ہے, بعض میں نہیں ہوتی. پھر اس میں اسٹیرائڈز میں بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. تو جو ایک ڈاکٹر ہے وہ اس کی جسٹیفیکیشن دیکھتا ہے کہ جی ہمیں کون سا اسٹیرائڈ اپلائی کرنا چاہیے, کیونکہ اسٹیرائڈس کے اندر بھی ویک اسٹیرائڈس ہیں, اسٹرانگز ہیں, پھر ہر ایک کے اپنے ایک امپیکٹس ہیں. وہ ایک جو نیشنل قطرے ہم کہیں گے جو فورن سے کچھ بھی ہوتا ہے نا تو اس کو نیشنل میں اس لیے بول رہی ہوں کہ ہر کوئی کیا نہیں اس کا نام ہم لے سکتے ہیں, کیونکہ آئی ریئلی وانٹ کہ آپ بتائیں کہ وہ کس کے لیے سیف ہے کس کے لیے نہیں. 0 ڈراپس ہوتے, 0% سم تھنگ کوئی ڈراپس ملتے ہیں وہاں پہ, آپ شاید اس کو بتا سکتے ہوں گے کیا اس میں اسٹیرائڈس ہوتے ہیں یا وہ سب کے لیے سیف ہے؟ ویسے نارملی تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ ارک گلاب بہت زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی وہی بہت زیادہ سیف ہے. تو لیکن اس میں بھی زیادہ تر کیسز میں یعنی جو چیک کیے گئے اس میں بھی زیادہ تر اسٹیرائڈ ہی پائے جاتا ہے نا. اور یا نارملی لوگ جاتے ہیں کہ جی ایک میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں جی بس میری آنکھ سرخ ہو گئی ہے, تو وداؤٹ نوئنگ دا بیک گراؤنڈ کہ جی اس کی وجہ کیا ہے, کس وجہ, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ جی ریڈ ہو جاتی ہے تو لوگ اکثر کوئی بھی اینٹی انفیکٹیو ڈراپس ہیں وہ ڈال دیتے ہیں. تو ابھی وہ میں نے بتایا کہ آپ نے نیند نہیں پوری کی, تھکاوٹ ہے, کوئی وجہ ہے, آپ کو اس کی وجہ سے اریٹیشن ہوئی ہے, ریڈنس ہوئی ہے, تو آپ نے فوراً ڈراپ ڈالنا شروع کر دیا ہے وداؤٹ کہ جی آپ کوئی تھوڑا سا سوتھنگ
تھوڑا سا آپ ریسٹ کریں یا پانی کے چھینٹے ڈال لیں آپ تاکہ آپ ایک ریلیکس ہو جائیں اور ریسٹ کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ نارملائز ہو جائیں. لیکن لوگوں کو بھی چونکہ ایک ہماری انوائرمنٹ ایسی بن چکی ہے کہ جلدی ہوتی ہے کہ جی بس گھنٹہ نہ اور میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں نا, تو یعنی ہر جگہ پہ ایک جو میجک ہے وہ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بس اللہ دین کا چراغ ہو, اور یہی چیز ہماری پاکستان میں بیماریوں کی وجہ بنتی جا رہی ہے کہ جو ہم جلدی کر رہے ہوتے ہیں. اور ابھی دیکھیں نا کہ ہم کافی ساری چیزوں پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں, ڈریسز, اپنے شوز پہ, اپنی لک پہ, بہت بڑا, یعنی وہ آپ جتنا کریں آپ کہتے ہیں کہ کم ہے. لیکن جہاں ایک میڈیکل کی بات ہو جاتی ہے کہ جی یہاں پہ ابھی ایک ایشو ہے جو آپ کی زندگی ہے, یعنی جو آپ کو بچاتی ہے. اگر آپ زندہ ہیں تو آپ کے ڈریسز بھی کام آئیں گے, آپ کا گھر بھی کام آئے گا, آپ کی گاڑی بھی کام آئے گی, آپ کا پیسہ بھی کام آئے گا. لیکن لوگ پیسہ وہاں پہ اپنی میڈیکل ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے نہیں استعمال, اور اگر کرتے بھی ہیں تو بہت سوچ سمجھ کر کرتے ہیں, حالانکہ وہی چیز ہے جو ان کو زندہ رکھ رہا ہے. کہ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ چلیں جی آپ جو بہت زیادہ وہ ایکسپینسز ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو ایک کوالیفائڈ لوگ ہیں کہ ان کے پاس جائیں, ان کے سیٹ اپ پہ جائیں, ایٹ لیسٹ ان سے ایک میڈیکل ایڈوائز لے لیں اور اس کے بعد اس کو یوز کریں, تو پھر آپ کی سیفٹی ہے اور آپ بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے. اور خاص کر یہ الرجیز میں بہت زیادہ بحتیاتی ہو رہی ہیں. ہم بڑی یعنی ہم اپنا جو علاقہ ہے منسرا, وہاں پہ جو ہمارا ہاسپٹل ہے, تو رپورٹ کرتے ہیں لوگ گلوکوما کے ساتھ, حالانکہ اگر انوائرمنٹلی اور اس علاقے کے جو اوور آل یعنی ویدر کو اور ہم اوور آل جو انوائرمنٹ ہے وہاں اس کو دیکھیں تو وہاں پہ اس طرح کی کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو کالا پانی کو کوز کر رہا ہو. ٹھیک ہے, یعنی اس علاقے کی اگر آپ سمجھیں تو اس علاقے کی یہ بیماری نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے, اتنا زیادہ ہے کہ وہ بیماری بھی وائرل ہے. تو کیوں ہے ڈیلی او پی ڈی میں, تو اس کی ریزن یہی ہے کہ جو سیلف میڈیکیشن ہے کہ لوگ جا کر کوئی چیز بھی یوز کر لیتے ہیں کہ جی یہ قطرہ میں نے ڈالا تھا جی میری تو سرخی ایک دم ٹھیک ہو گئی. تو لیکن وہ یہ چیز نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جی آپ کا ایک مسئلہ تو ایڈریس ہو گیا, ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ آپ کی جو ریڈنس ہے ڈیفینیٹلی جب آپ اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز یوز کریں گے تو آپ کی ریڈنس تو ڈیفینیٹ ہے, لیکن اس سے اور کتنے اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں بہت زیادہ. اور پھر جو اس کا لانگ ٹرم یوز ہے, ایون دیکھیں نا الرجیز میں اکثر جو اسٹیرائڈز ہیں بعض اوقات اس کی نیڈ انتہائی زیادہ جسٹیفائڈ ہوتی ہے کہ ڈاکٹرز دیتے ہیں, کوئی اور ظاہر ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا تاکہ وہ ایک کوئک ریلیف آپ کو. لیکن جب ایک ڈاکٹر اس کو سپروائز کرتا ہے تو وہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, پھر اس کو ایک مانیٹر کر رہا ہوتا ہے کہ جی اس آنکھ کا پریشر زیادہ تو نہیں ہو رہا, اور کیا اور چیزیں سٹیبل ہیں, یا جو بیک میں ریٹنا ہے بیک آف دا آئی کہ وہاں کوئی چینجز تو نہیں رپورٹ ہو رہی. اب ایک جو ڈاکٹر ہوگا, ایک کوالیفائڈ کنسلٹنٹ ہوگا, وہ اس کو بتائے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کا تھوڑا خرچہ تو ہوگا. یعنی لوگ دیکھیں نا جب ایک آپ نارملی جا کر ڈرگ کو پرچیز کرتے ہیں تو وہ بھی تو پیسوں کی ملتی ہے نا, تو ون تھنگ جو ایڈیشنل ہے دیٹ از کنسلٹنسی فی. پرسکرپشن کے ساتھ اگر آپ پریسیجن کے ساتھ آپ کا علاج ہو سکے, اگر فی بھی آپ نہیں پے کرتے تو یو گو ٹو دا گورنمنٹ سیٹ اپ. ایسے ہی ہے اب تو اتنے اور سیٹ اپس بھی ہیں, ٹرسٹ ہاسپٹلز بھی ہوتے ہیں, آپ وہاں جا سکتے ہیں. ڈائبٹیز کی وجہ سے بھی بہت زیادہ آنکھیں متاثر ہوتی ہیں لوگوں کی جب ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہوتی. جی جی, لیکن جو ڈائبٹیز ہے اور جو الرجیز ہیں یہ آپس میں انٹر لنک نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ڈائبٹیز کی کمپلیکیشنز ہیں وہ ریٹینا میں بہت زیادہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. البتہ یہ ہے کہ جو آپ کی آنکھوں کی ڈرائینس ہے, جو ڈرائی آئیز ہیں اریٹیشن کی وجہ سے, ایچنگ کی وجہ سے, یا جب آپ آنکھیں بار بار مل رہے ہوتے ہیں تو ڈرائینس کاز ہوتی ہے, اور ڈرائینس الرجی کی وجہ سے بھی ڈرائینس کاز ہوتی ہے, اور ڈرائینس کی وجہ سے بھی الرجی ہوتی ہے. آپ کی امیونٹی کمپرومائز ہو رہی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا ویژن کا 6/6 ہونا یہ شو کرتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کی صحت 100% ہے؟ بالکل بھی نہیں, یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں نا آپ ایک جس وقت آپ کسی ٹنل سے گزرے ہیں کبھی, اگر منسرا گئے ہوں تو جی بالکل راستے میں بہت سارے ٹنل آتے ہیں نا, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کی 6/6 ہے, میں ادھر بیٹھا ہوں جی, مجھے اگر آپ ایک بورڈ پہ ریڈنگ دکھائیں تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو اینڈ پہ جو آخری لائن ہے بالکل سب سے چھوٹا جو ورڈ ہے اس کو ریکوگنائز کر کے میں آپ کو بتا دوں, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ میری نظر کا آخری دن ہو.
یعنی آپ اس چیز کو ایک بیماری ہوتی ہے جس کا بھی میں نے ذکر بھی کیا گلوکوما, اس کو سائلنٹ کلر آف ویژن کہتے ہیں. یہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ آپ کی آنکھ نظر کو پیچھے سے, جس طرح آپ ایک سمندر کے کنارے پہ آپ ہوں نا, آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لہر آتی ہے پانی کی, تھوڑا سا ایروجن کر کے سوائل کو اور پھر واپس جاتی ہے. جسٹ لائک دیٹ. یس, یک دم آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ اس نے کیا نقصان کیا ہے, آہستہ آہستہ نقصان. لیکن وہ گلوکوما یعنی موتیا, کالا موتیا, کالا موتیا, اور اس کا اگر علاج نہ کریں تو ویژن چلی جاتی ہے. اور اس میں 6/6 ویژن بھی آپ کی ہوتی ہے. نہیں, اور علاج کیا اس کا ہوتا ہے؟ 100% ہوتا ہے. اس کا یہ ہے کہ جو اس میں لاس ہو چکا ہے, اب مثلا جو پانی آ کر جس چیز کو کاٹ چکی ہے وہ کٹنگ واپس ریکور نہیں ہوتی. لیکن جو حصہ بقیہ ہے وہاں آپ دیکھیں ایک پروٹیکشن باندھ سکتے ہیں. کوئکلی ذرا اگر بتا دیں گلوکوما, کیونکہ آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں سائلنٹ کلر آف ویژن, اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں؟ اس کے سمٹمز میں عموماً آنکھوں میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور لوگ اکثر یہ کہتے ہیں جی سر میں درد ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کے لیے بھی جا کر بس پین کلرز لے لیتے ہیں. یہی تو دیکھیں نا, چیز وہیں پہ ہی آ رہی ہے نا, کہ آپ اپنے آپ کو تباہ کرنے والے خود ہیں, کوئی آپ کو اور نہیں تباہ کر رہا. تو وہ اس میں پین بہت زیادہ سیویئر ہوتا ہے. تو اس کو اچھا, اس میں بعض اوقات یہ ہے کہ ایون میں کہتا ہوں کہ اگر ان ڈیپتھ, میں کنسلٹنٹ لیول پہ بھی یہ بات کرتا ہوں کہ ان ڈیپتھ اگر جس طرح آپ نے بات کی کہ 6/6 ہے, تو ایک جو آئی کنسلٹنٹ ہے, آئی اسپیشلسٹ ہے, یا کوئی بھی فزیشین ہے, اس کو وہاں تک 6/6 تک لمیٹڈ نہیں رہنا چاہیے. کہ ایک بندہ, یہ اکثر میں اپنے آرگنائزیشن میں بھی بیٹھ کر, اپنے ہاسپٹل میں بیٹھ کر اپنے اسٹاف کو بھی یہ بتا رہا ہوتا ہوں کہ جی جب آپ کے پاس ایک پیشنٹ آ جاتا ہے تو آپ اس کا ڈیٹیل انالیسس کریں, کیونکہ جب آپ خالی دیکھیں نا اس کی ویژول ایکوٹی کو ٹیسٹ کرتے ہیں, وہ 6/6 ہیں, اور بس جب اس کا وہ کہتے ہیں جی مجھے صرف نزدیک کا مسئلہ ہے, آپ نے نیئر ریڈنگ دے دی اور بس اس کو گھر بھجوا دیا. تو اس کا جو بیک آف دا آئی ہے اس کو کم از کم 2 سال میں ایک دفعہ دیکھنا بڑا ضروری ہے. یعنی آپ بالکل نارمل بھی ہیں, آج آپ کے کوئی سمٹمز نہیں ہے, ہو سکتا ہے 6 منتھ ایئر آفٹر, تو 2 سال میں ایک بار آپ اسکریننگ کروا لیں. یہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے. اور باہر کی دنیا میں آپ کی انشورنس ہی وہ ویلیڈیٹ نہیں کرتے جب تک آپ اس کو سرٹیفکیٹ نہیں لاتے فٹنس کا, کہ 2 ایئرز آفٹر آپ نے اپنا باڈی کا کمپلیٹ چیک اپ کیا ہے, جس میں آنکھیں بھی شامل ہیں, irrespective of age. irrespective of age. اور چائلڈہڈ میں, بچپن میں یہ تو ضروری ہے کہ آپ یعنی پہلے یعنی انیشیلی آفٹر برتھ کہ آپ کا کمپلیٹ چیک اپ ہو, اور آفٹر 2 ایئرز یہ بڑا نیسیسری ہے نا, کہ 2 ایئرز میں اب میں بھی ہوں, میری بھی کوئی چینجز آ سکتی ہیں. ہر 2 سال میں کوشش کریں ایک بار آپ چیک اپ کرا لیں, تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی ایشو اگر سٹارٹ ہو رہا ہے, ڈیولپ ہو رہا ہے, تو آپ اس کو اسی وقت آپ مینیج کر لیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو. کیونکہ دیکھیں نا جو فرنٹ پہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ کی, ذرا آپ لوگ بیک پہ دیکھ لیتے ہیں, وہ بڑا ضروری ہے. اور ایک ڈاکٹر بھی اگر صرف آپ کی اسیسمنٹ صرف آپ کی سمٹم پہ کر رہا ہے, تو وہاں پہ میں کہتا ہوں کہ وہاں وہ بھی غلطی کر رہا ہے, اس کو بھی ان ڈیپتھ جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آنکھ کو جب تک آپ پراپرلی نہیں دیکھیں گے تو اندازہ ہی نہیں سرٹن ٹائم ابھی ہمیں رپورٹ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر چیک کر رہا ہوتا ہے, کہہ رہے خود ہی پیشنٹ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں جی یہ مسئلہ تو نہیں ہے مجھے, آپ بھئی آپ اس کو چھوڑ دیں, ڈاکٹر کو چیک کرنے, وہ خود نکالے گا مسئلہ. کہہ رہا ہے کہ اس پہ آپ ریلائی کریں. اور ایک جو ہیلتھ اسکریننگ ہم اوور آل جب بات کرتے ہیں نا, اس کا رجحان پاکستان میں نہیں ہے, جو کہ ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور ڈاکٹرز بھی اس میں پلیز کوآپریٹ کیا کریں لوگوں کے ساتھ, کیونکہ اکثر ہوتا ہے کچھ نہیں ہے ویسے ہی آگے ہاسپٹل, سو جو پریونٹ کرنا ہوتا ہے بیماری کو وہ بھی ضروری ہے. بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک, بار بار انوائٹ کرنے کے لیے. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بہت امپورٹنٹ ٹاپک, اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ بچوں کو کس طرح سے انگیج کیا جائے. اب بچوں کی بات تو نہیں آ رہی, اب بڑے بچوں کی ذرا بات کرتے ہیں. آج ہے نا چھوٹے بچوں کی بہت باتیں کر لی. میٹرک کے پیپر ہو گئے, اس کے بعد ابھی ختم ہونے والے ہیں. ہاں وہ فرق بہت بڑا. اب میں سچی بات ایک بتاؤں, کچھ مجھے پتہ نہیں ہوتا میٹرک کے پیپر کب ہے, 9th کے کب, بیکاز وہ عرصہ ہو گیا. اور اوبیسلی انٹرسٹ بھی ظاہر ہے اس طرح سے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا پڑھائی میں. تو میں بہت برائٹ اسٹوڈنٹ تھی, اوکے, جب تب میں تھی, لیکن اب میں نہیں ہوں, اور اب میرا پڑھنے کو دل نہیں کرتا. اور میں سب کو یہ کہتی ہوں اسکلس پہ فوکس کریں. ٹھیک ہے ڈگری ہے, ایک ڈگری ہونا ضروری ہے, پڑھائی کا شوق ہے ضرور پڑھائی کریں, بٹ
پلیز پڑھائی پہ بھی فوکس کریں اور بہت ضروری ہے کہ فوکس کریں. شعیب میں کیا بات کر رہی ہوں, میری بات سنیں نا, میں یہ بات کر رہی ہوں کہ دیکھیں اب اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے اگر بیچلرس کی ڈگری لے لی تو میں نے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے وہ اپنے پروفیشنل کریئر پہ وہ سٹارٹ ہی نہیں کرتے, جی اب مجھے ماسٹرز کرنا ہے, اب مجھے پی ایچ ڈی کرنی ہے. مطلب آپ دیکھیں 30 32 33 سال 34 سال ہو جاتے ہیں جس میں وہ صرف کہتے ہیں ہم سے پڑھ رہے ہیں ابھی. سو میں اس میں یہ کہتی ہوں کہ اس ٹائم پہ ٹھیک ہے آپ کی گروتھ ہو رہی ہے, پڑھ رہے ہیں, آپ کے پاس نالج آ رہا ہے, یو ہیو دیٹ ڈگری, بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ نے کس طرح سے اپنی پروفیشنل گروتھ پہ بھی کام کرنا ہے. پریکٹیکل اپلیکیشن تو ساتھ ساتھ چاہیے. سو اگر بیچلرز ڈگری ہے ساتھ ساتھ کام کریں یا بیچ میں تھوڑا سا بریک لے کے, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنی اسکلس ڈیولپ کریں اور اس کے بعد اب اگلی ڈگری کی طرف. لیکن آج کا ٹاپک نہیں ہے ہمارا. نہیں ٹاپک ہے نا, اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں کب اسکل ڈیولپ کروں, اب اسکل ڈیولپ کریں چھٹیوں میں, تو یہ ٹاپک ہمارا ہے. ہمیں جوائن کر چکے ہیں ارم رضوی, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, لائف کوچ, ہمارے ریگولر گیسٹ بھی ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, تھینک یو فار انوائٹنگ. بہت شکریہ ارم. یہ جو بحث ہے نا کہ ڈگری اسکلز ہے, اس میں ہم بہت زیادہ بات کرتے بھی آئے ہیں, لیکن وہ جو ایک سوال ہوتا ہے کب کریں, اسکلز پہ کام کب کریں, ٹائم ہی نہیں ہے. ہاں یہ والا مسئلہ, چھٹیاں تو آ رہی ہیں. تو ٹائم یہ ہے نا, یہ ٹائم اصل میں یہ ہے, آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں کہ دیکھیں ہر چیز جو ہے اس کی آپ نا ایکسپرٹ بن سکتے ہیں, اور آپ دیکھا جائے تو آپ کوئی بھی سپورٹس اٹھا لیں, کچھ اٹھا لیں, اس کا فائنلی کوئی نہ کوئی اولمپکس یا ایشین گیمز یا کم سے کم اسٹیٹ گیمز چل رہے ہوتے ہیں. اسکرولنگ کے کوئی نہیں ہے اولمپکس, ٹھیک ہے. تو یہ جب انگوٹھوں کو اپنے پوری چھٹیوں میں آپ استعمال کر کے ایکسپرٹ بنیں گے نا, ریلز سے, یوٹیوب سے, گیمز کھیلنے سے, اس طرح کر کے کہ ضائع کرنے سے, اگر گیمز میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کے بھی اب جو ہے اولمپک سے زیادہ مہنگے گیمز جو ہے جو آپ کے آن لائن گیمز ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہیں, لیکن اس میں پروفیشنلی جائیں تو بات ہے, ادروائز آپ کی چھٹیاں ضائع ہیں. اف یو ریممبر ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ کوئی بھی ہمیں عادت بنانے کے لیے منیمم 21 ڈیز چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ وہ ٹائم آ جاتا ہے جس میں 21 ڈیز سے 60 ڈیز کے اندر آپ گڈ ہیبٹس بلڈ کر سکتے ہیں. چھٹیوں میں آپ کے ساتھ پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے دن کا کچھ نہ کچھ کورسز کریں. اور پلیز پیرنٹس اب یہ ایکسکیوز نہ بنائیں کہ وہاں اتنی دور سینٹر ہے, وہاں یوں کرنا پڑے گا. فریکشن مطلب واقعی بہت سستے میں آپ کو آن لائن کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے جو روزانہ کی آپ کی ایک دن کی کلاسز چل رہی ہوں. 1 گھنٹہ کلاس ہوتی ہے, 1 گھنٹہ وہ پریکٹس کریں, کوڈنگ اٹھا لیں, ڈیزائننگ اٹھا لیں, ویڈیو ایڈیٹنگ, جو بچے کا انٹرسٹ ہے, جس چیز میں وہ جانا چاہ رہا ہے, آپ اس کی کلاسز رکھوائیں. سیکنڈ ہاف آف دا ڈے آپ کا جو ہے وہ خود جو ہے تھوڑا سا اپنا کھیل لیں. 2 سے 3 گھنٹے سے زیادہ ان کا اسکرین ٹائم نہیں ہونا چاہیے, یہ ضروری ہے. دیکھیں ان کا بھی جو انٹرسٹ ہے, وہ جو اپنا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, صبح پڑھائی کی ہے وہ چیز کروائیں. پھر کھانے پینے میں ان کو اپنے ساتھ انوالو کروائیں. کوکنگ کا شوق نہیں ہے, کچھ یہ سب نہیں ہے, ٹیبل سیٹ کرو, چلو وہاں کی صفائی کرو, ڈسٹنگ کرو. کیا پتہ تھوڑے ٹائم میں آپ کو پتہ چلو ان کو گارڈننگ کا شوق ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ نے ایکسپلور ہی نہیں کروایا ہے, تو گھر میں پتے صاف کرنے سے آپ سٹارٹ کروا دیں کوئی یہ چیز. تو دن کا ٹائم جو ہے نا ان کا تھوڑا سا انگیج اس طرح کر کے رکھیں. اور جو لاسٹ پارٹ آف دا ڈے ہے اس میں پلیز گیمز کروائیں. 60 منٹس از امپورٹنٹ فار اسپورٹس, بہت ضروری ہے. کرکٹ آپ دیکھیں مجھے ماشاءاللہ اب دکھائی دینے لگا ہے, کیونکہ ایک تو موسم ایوالو بھی ہو رہا ہے کہ آپ کو دکھے گا کہ وہ رات کو کیونکہ وہ ہیٹ بھی کم ہو جاتی ہے, کرکٹ چل رہا ہے, کرکٹ ہے, پیڈل ٹینس ہے. ہاں یہ پیڈل ٹینس یار بڑے مزے کی ہے, یہ شروع ہو گیا. اور آپ اپنے گلی میں بیڈمنٹن کھیلیں, آپ کچھ نہیں تو رن پہ جائیے, سوئمنگ کیجیے اگر آپ کی کمیونٹی میں ہے, لیکن آپ کا شام کا 60 منٹس گیمز میں ہونا چاہیے, تو آپ کا یہ ویکیشنز ورتھ وائل ہے. ادروائز آپ نے باقی سالوں کی طرح اس کو ویسٹ کر دیا, نہ کوئی سکل حاصل کی, نہ اپنی باڈی پہ ورک کیا آپ نے, نہ انگیجمنٹ کی گھر کے اندر کوئی, اور ضائع ہو چکا. بس یہ آپ کا اندر ویکیشن ہو جائے گا, دیٹس اٹ. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ ہمارے یہاں وہ جی ابھی تو فارغ ہوئے پیپر سے, اتنا ٹف تھا, ریسٹ تو کر لے تھوڑا سا, بیچارہ بہت محنت کرتا رہے. ٹھیک ہی کہتے ہیں, رہن دو, چھوڑا کرو سبھی. جو جاب پہ سٹریس ہوتا ہے نا, میں کہتی ہوں اللہ کرے میں اسکول کے ٹائم پہ چلی جاؤں واپس. ویسے ایک بات بتاؤں, آسان تھا. میں آج صبح ہی آنکھ کھلی تو ہماری جو عادت ہے نا فون دیکھنے کی, سب سے پہلے تو میں آج ہی ریل دیکھ رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بچپن کا جو بھاری بستہ ہمیں لگتا تھا, دل کرتا ہے وہی بھاری بستہ وہی واپس انسان اسی برڈن کو فیل کرنا شروع کر دے, نہ کہ جو آج کا برڈن ہم سب کیری کر رہے ہوتے ہیں. آپ چھوٹے برڈن بڑا کم لگتا ہے, اور آپ کو پتہ کھانا پینا آپ کے پاس آتا تھا, سب کچھ بیڈ سیٹ ہوتا تھا. مطلب میں سوچتی ہوں اتنے مزے کا ٹائم تھا وہ والا. اب سٹریس ہے, تو آپ کو چاہیے کہ اگر وہ ایگزامس کا سٹریس انہوں نے لیا تھا,
नींद अपनी पूरी करें रूटीन के अंदर, ये भी मज़ा है। मसला क्या आता है, पेरेंट्स इसको ऐसे करते हैं जैसे स्कूल का माहौल घर में कर दिया। आप उसमें इस तरह देखें कि अगर उसने 3-4 घंटा स्क्रीन पे लगा दिया तो आप डांटने के बजाय कि फ़ोन रखो साइड में, आप आके बैठ के बात करो, अच्छा क्या बनाना है अभी, क्या करें, क्या करने चलें बाहर, बताओ। या अगर नहीं कहेंगे तो बच्चा स्क्रीन देखेगा, वो देखता ही रहेगा। यू नॉट गिविंग योर किड एन ऑप्शन। एग्जैक्टली ना आप और अपने आपने लेकर उनको जा रहे हैं। इंटरनेट दिया हुआ है, एक ओपन बेखद एक ओपन दुनिया दी हुई है, तो वो क्या करेगा। और क्या इतनी करेगा? ज़्यादा डोपामिन होगी मैं ना भी थोड़े दिन पहले अपने बेटे को देख रही थी कि बच्चों का एक शो चल रहा था, वो साथ बैठा हुआ था कि शो भी देख रहा है और उसके साथ में उसका एक फुटबॉल ऑनलाइन मैच चल रहा था। और मैंने उससे कहा मोहम्मद ये ख़तरनाक है, दिस इज़ वेयर यू आर ट्रेनिंग योर सेल्फ कि ना इसमें 100% दिल है ना इसमें 100% आप फोकस नहीं करें किसी एक चीज़ में। एग्जैक्टली तो फिर उसको अब मैंने खास अब उसने फिर साइड में ना रख के फिर आके बैठता है कि उसने देखा है कि आप ऑटोमेटिक, और ये हम भी कर रहे होते हैं, मूवी चल रही होती है और साथ में हमारा फ़ोन एक भी फ़ोन चल भी रहा चल रहा होता है। तो इसका मतलब इतना ज़्यादा हम अपने आप को एनर्जीज और वो दे रहे हैं डोपामिन के, बस यहाँ से भी मुझे मिल जाए, कुछ यहाँ से भी मिल जाए। तो जैसे ही अम्मा अब्बा हटते हैं तो वो जो फ़ोन है वो उसकी दुनिया है, उसमें कलर्स हैं, उसमें म्यूजिक चल रहा है हर बात पे। अभी कितना बोरिंग हम बैठे हुए, पीछे कुछ बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन इस चीज़ में अगर हम कुछ देखते हैं तो सब कुछ डूश डाश चल रहा होता है। तो दैट मेक्स इट सो एक्साइटिंग फॉर देम कि हर थोड़ी देर में चेंज हो गया। तो रियल लाइफ इज़ बोरिंग, रियल लाइफ कलर्स आर बोरिंग, रियल लाइफ साउंड्स आर बोरिंग। इसलिए ज़रूरी है कि स्क्रीन ऑफ हो, आप उसमें टाइमर लगाइए, 2 घंटे के बाद उनको और वो एक्सेस 2 घंटे भी एक साथ नहीं होना चाहिए, नहीं because, you होना, know, थोड़ा-थोड़ा करके। हाँ 40 मिनट्स हो जाए, एक ब्रेक हो, आपने डिवाइड किया, अच्छा सुबह के वक्त आपने यूज़ करना है, शाम के वक्त यूज़ करना है, कभी नहीं भी करना यूज़ तो इट्स ओके। ज़रूरी नहीं है कि अगर अम्मा बने गए कि आपने 2 घंटे यूज़ करना तो 2 घंटे यूज़ करना ही करना है। अगर आप किसी और चीज़ को एंजॉय करें बहुत तो do it। इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी मेंटल हेल्थ इश्यूज काफ़ी कम हो जाते हैं, आप फोकस करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा ये करती हूँ कि मैं कुछ टाइम के लिए दिनों गायब हो जाती हूँ। हाँ बाजी बन आएंगी तो रोज आ जाएंगी, सोशल मीडिया पे गायब होंगी तो क्योंकि महीनों देखिए, गायब है। मुझे ये होता है कि बस जब मुझे फील होता है ना कि मेरा फोकस नहीं हो रहा चीज़ों में, बिकॉज आप इतनी आदत हो जाती है बाजू का स्क्रोलिंग की, और हमें रियलाइजेशन बाजू का, मैं कहती हूँ ये भी एक ब्लेसिंग है कि आपको रियलाइज हो रहा है कि हाँ देयर इज समथिंग रॉन्ग कि आप इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। तो मैं तो महीनों गायब हो जाती हूँ। एक नंबर आया है कि 80% ऑफ स्क्रॉलर्स डेवलप एंजाइटी और जिंदगी में आगे जाके डिप्रेशन मेरे साथ तो शदीद वही मसला वाली होता बात है, जो रियलिटी और जो रियल नहीं है उसके बीच में, क्योंकि आप फर्क नहीं कर पाते, तो वैसे रियल ना, लाइफ की चीज़ों से आपको एंजाइटी हम होती देखें है। डेली बेसिस पे ये बात कर रहे होते हैं ना कि वो जो रियल लाइफ है और जो सोशल मीडिया की ज़िंदगी है, जहाँ पे आप एक सिर्फ अच्छा अपना इमेज दिखा रहे होते हैं, जहाँ पे आपने किसी की सिर्फ एक अचीवमेंट ही को देखा होता है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है अब तो हम सब में प्रॉबेबली, मैं प्रॉबेबली इसका वर्ड इसलिए यूज़ करूँ कि मैं एक्सपेक्ट करूँ कि ये है कि पता है हमें सोशल मीडिया पर क्या है, पता है हमें कि उसने अपनी बेस्ट साइड ही दिखानी है, पता है हमें वो नहीं है रियल लाइफ। सो फिर क्यों हमने अपने ऊपर हावी कर लिया है? जब हम किसी का कंटेंट देख रहे हैं हमें पता है कि नहीं है वो रियल, तो हावी क्यों है हमारे नहीं, ऊपर? हमें पता है लेकिन बच्चों को नहीं पता ना उस तरह। हाँ। बच्चे उस चीज़ को देख रहे होते हैं। मेरी बेटी ने जो ज़ारा शो पे भी जब आई थी, उसने देखा कि कोई है हमारे कोई मुस्लिम कंटेंट वो हैं क्रिएटर, उन्होंने कहा कि ना अपनी ईदी अपने पास रखना, अपने माँ बाप को नहीं देना। ओ भाई ज़ारा ने नहीं दी। उसने देख लिया मैंने कहा ज़ारा तुम एक आउटसाइडर की बात सुन रही हो और तुम्हें माँ बाप नहीं गए, मैं तुमसे कह रही हूँ मैं वो तुम्हें बातें छोड़े, खरीदवाऊंगी। आपने ली क्यों उससे ईदी? मैं तो रखती हूँ, उनकी शॉपिंग करवाती हूँ कि भाई इससे खर्च जाया करो ना जाए। कि मतलब मेरे जब भी वो कुछ खरीदेगी तो मैं कहूँगी देखो तुम्हारे उसमें से माइनस हो गया। ये काम आपकी अम्मी ने किया होता तो अच्छा लगता? मेरी अम्मी ने सारे ले लिए थे। अच्छा लगा था? वो तो फिर भी शॉपिंग करा हमें तो पता ही नहीं होता था, कहते लेकिन दे इस दो दफा रखवा दो, कहती, बाद में मिल जाएगी। यार जो कभी बच्चे ना मिले। बकायदा रेफर करते हैं कि उसने ये कहा उसने ये कहा। मैंने कहा मैं कौन हूँ, और मुझे भी ज़्यादा फील हो रहा है बिकॉज आई गेटिंग इन बिटवीन। एंड शोएब सभी आपने तो बच्चों का वो देखा है ट्रांजिशन 3 साल में, तो अब वो हो रहा है कि नहीं उस इन्फ्लुएंसर ने ये कहा था। दे डोंट अंडरस्टैंड रियलिटी। इसलिए 9th-10th के बच्चे या 8th के भी मैं कहती हूँ बहुत सुनहरा टाइम है, जिनको 2 महीनों का जब ब्रेक मिलता है, इट्स अमेजिंग कि आप स्किल प्लीज़ कुछ ना कुछ सीखें। ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं, देखने के बजाय वो क्रिएटर बन जाएं। आपको बनाना आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह में फर्स्ट ईयर जो हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में बात कर रहे होते हैं, पता चलता है कि फर्स्ट ईयर में हैं और ऑलरेडी किसी के लिए वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, किसी के लिए सोशल मीडिया हैंडलिंग कर रहे हैं। कल हमारे पास एक बच्चा आया था, वो भी 2nd ईयर के उसने एग्जाम्स दिए और पिछले 3 सालों से वो काम कर रहा है, उसने एक 18 years एजेंसी का था। बना ली है। यस, ही इज जस्ट 18 years old। यस। Amazing। और देखिए जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जिन्होंने टाइम ज़ाया करना है वो भी कर सकते हैं। रिमेंबर हम ये बार बार कहते हैं कि 90% यूथ इज़ अनएम्प्लॉयबल,
वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम कह रहा है, ट्रिब्यून में आया हुआ है। अनएम्प्लॉयबल का मतलब ही यही है कि जब आप समझते हैं कि यार कोई बात नहीं है, तो मेरी छुट्टियां थी 9, 10, 11, 12 इसी तरह कर करके आपने छुट्टियां ज़ाया की, आप में और आपके बराबर में जो बच्चे हैं या बाकी जो लॉट है उसमें क्या फ़र्क है? देयर इज नो डिफरेंस। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप स्किल्स कुछ ना कुछ हासिल करें, कुछ ना कुछ करें। देखें, अगर बाज़-औक़ात होता है ना, अच्छा स्किल अगर आप उस स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं तो आपको ये है कि अच्छा हमें कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा ऐसा कुछ भी। आप अगर बाहर के ममालिक में देखें तो इसमें कोई बुराई नहीं समझी जाती कि कोई रेस्टोरेंट पे काम कर रहा है, कोई बुराई नहीं समझी जाती कि कोई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है। हमने यूथ को देखा है कि वो अर्निंग के पर्सपेक्टिव से कि अगली पढ़ाई अपनी मैनेज करनी है या कुछ पॉकेट मनी या कोई चीज़ ख़रीदनी है, तो वो उस सर्टन टाइम पीरियड के लिए वो कहीं भी कोई जॉब कर लेते हैं। हमारे यहाँ बहुत जजमेंटल हो जाते हैं हम लोग, और खुद बड़ा हम एहसास कमतरी का शिकार हैं कि पता नहीं क्या होगा, किसी को पता लगे कि ये तो जी बड़ा गरीब है तो पेट्रोल पंप पे काम करता है। थोड़ा सा इन चीज़ों को भी आम करना चाहिए। देखिए, इससे आपके अंदर जो खुद एहसास डेवलप, बिल्कुल आपको अगर खुद ये फीलिंग आ रही हो ना कि मेहनत जो है उसमें कोई बेइज्जती नहीं है किसी भी किस्म की। हमारे कपल है, हमारे डॉक्टर्स हैं, दोनों RAC में होते हैं, और उन्होंने अपने बेटे को, मेरे ख्याल से 9th में था 2 साल पहले, उसको एक यहाँ पे आउटलेट है वहाँ पे अकाउंट्स पे बिठा दिया था। तो थोड़े दिन तक उसने पैसे की हैंडलिंग की, थोड़े दिनों में उसने कपड़े का देखा कि डिफरेंट टाइप क्या होता है, और वो डॉक्टर बनने जा रहा है। लेकिन उन्होंने सिर्फ इसलिए कि मनी हैंडलिंग क्या चीज़ होती है। अब यकीन करें उस बच्चे में, वो जिस वक्त 10th में 11th में आया है उसमें, और जब मैं बाकी बच्चे देखती हूँ, एक फ़र्क है कि ऑर्डर देते वक्त वो देखता है कितने की चीज़ है, क्या है, बात करते वक्त मनी मैनेजमेंट। एक छुट्टी में, सिर्फ एक समर वेकेशन में 2 महीना उसने एक दुकान पे बैठा है, और वहाँ से उसकी जो है चेंज हुई है पर्सपेक्टिव। आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं जिनके आउटलेट्स होते हैं, जो कि इसी तरह पेट्रोल पंप, किसी का कोई वहाँ का ओनर होता है, कुछ होता है, बच्चे को खड़ा करवाएं 3 घंटा खाली, सिर्फ 3 घंटा वहाँ पे तुम जाके इंटर्नशिप करोगे, इंटर्नशिप जैसी चीज़ करें कि तुम सिर्फ वहाँ पे देखो किस किस्म के लोग आते हैं, कितनी मुश्किल होती है नौकरी, और आप यकीन करें आप उनको अपने माँ बाप का एहसास होता है फिर कि यार मेरे माँ बाप को कितनी मुश्किल हुई होगी। आपको एहसास होता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है, वैल्यू ऑफ मनी, और पीपल हैंडलिंग कितना मुश्किल है। आपके तो सारा इंटरेक्शन माँ बाप बीच में शील्ड होते हैं ना, कि कोई रिश्तेदार कुछ ना कह दे, दुनिया में आगे ना जाना, अच्छी दुकान पे जाएं, ये करें। उनको एहसास होता है कि कितनी मुश्किल ज़िंदगी होती है, और उसका एक ग्लिम्स मिल जाता है। हाँ, ये ज़रूर करें कि उनको जानने वाले, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं वाले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जानने वाले के बिजनेस में भेजें, एनवायरनमेंट सेफ रखें। बिल्कुल ऐसे नहीं कि बस गली में था तो वहाँ भेज दिया। बच्चे को टफ करने के चक्कर में किसी ऐसी जगह से एक्सपोज ना करें कि जहाँ पे उसकी जिंदगी खुदा न खास्ता CCTV कैमरास लगे हों, सर्विलेंस होता हो, इन एंड आउट टाइम होता हो, बच्चे को ड्रॉप पिक करने का आप ख्याल रखें। टाइम अब पहले जैसा नहीं रहा है, वो चीज़ आप ख्याल रखें और उसको एक्सपोजर दें। बिल्कुल ऐसे है। थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑलवेज ग्रेट टू हैव यू। और बड़ा ज़रूरी है ये बात, तो हमारी मैट्रिक के बाद के छुट्टियों की थी, लेकिन इट अप्लाइज ऑन एवरीबॉडी एक्चुअली, क्योंकि ज़ाहिर है अभी फाइनल्स होंगे, उसके बाद छुट्टियां होंगी, ज़ाया ना करें वक्त, जिसके पास भी टाइम है, जिसके पास भी टाइम है, पूछो। नहीं, हम सब पास टाइम होता है, वो अलग बात है कि हम थोड़े से लेजी हो जाते हैं। सो नो मैटर व्हाट एज यू आर इन, टाइम को यूटिलाइज करें। एवरी मिनट इज इंपॉर्टेंट, इट्स प्रीशियस, इट्स द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग यू आर हैविंग। इस पर प्लीज़ फोकस करें। इससे पहले कि आपसे इजाज़त लें, छोटी सी बात जो हमने आगाज़ में भी की थी कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस यानी मार्के हक, जिसको हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इसी सेट पे, और उसके लिए आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इट कुड बी अ पोस्टर, इट कुड बी अ ड्राइंग, इट कुड बी अ पोर्ट्रेट, इट कुड बी अ सॉन्ग, कुछ भी, जिस भी तरीके से आप करना चाहते हैं, खराज तहसीन पेश कीजिए, हमें वीडियो भेजिए, कोई क्रिएट अ कंटेंट, जस्ट शेयर विद अस, और हम उसको पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।